نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ And today we are starting Surah An-Nisa, and this is a Madani Surah and it has 176 verses. Now like I said, I might not be able to complete the whole of Surah Nisa in Ramzan, but we will try and inshallah cover as much as we can in Ramzan, and what is left we'll cover it outside in our classes inshallah. We'll complete it later. Surah Nisa, I'll read to you from ayat number 1 and 2, and then I'll talk to you about the central theme before we start with the surah. Bismillahirrahmanirrahim, in the name of Allah, the Beneficent, the Most Merciful. O mankind, fear your Lord who created you from a single soul, created their form, its spouse, and spread from the two multitudes of men and women. Fear that Allah, by whom you ask of each and every you ask of each other, and by vary of family ties, verily Allah is vigilant over you. Give to the orphans their wealth, and do not exchange the bad for good. Do not devour their wealth by mingling it with your own. It is indeed a great sin to do so. Surah Nisa ka time of revelation agar hum dekhein to it is Shawwal 3rd Hijri, which is after the battle of Uhud had already taken place. ٹھیک ہے آفٹر اور عہد کے بعد اب یہ جو سورہ آ رہی ہے آل عمران کے اندر وی آر گوئنگ ٹو فائنڈ سم بیوٹیفل شریعت اباؤٹ لاز آف انہیریٹنس، وراثت، شریعت اباؤٹ نکاح، شریعت اباؤٹ حق مہر، ٹھیک ہے، اور کچھ منافقوں کی اسکیمز آر گوئنگ ٹو بی ایکسپوزڈ ان سورہ نساء، سم اہل کتاب کی اسکیمز آر گوئنگ ٹو بی ایکسپوزڈ ان سورہ نساء. So basically there are two themes underlining اگر اس کو آپ کیا کہتے ہیں ٹاپکس اگر اس کے دیکھیں. So one is the دخلی کا مطلب ہوتا ہے جو شریعت دی جا رہی ہے the laws which are internal for the Muslims like nikah that is concerned to the Muslims, مہر only Muslims is concerned with it, وراثت، یہ داخلی شریعت ہے. اور سورہ نساء کے اندر خارجی شریعت بھی ہے. خارجی کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز. The شریعت has been given of how to deal with external factors. For instance منافق اور اہل کتاب جو اسکیمز کر رہے ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، دونوں چیزیں دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. So if we look at the central theme of Nisa, the central theme of Nisa is internal discipline, consolidation of the Muslims, and Nizam Adl. Nizam Adl, we're going to find it as a very strong, Adl is justice. نظام عدل کی بہت اسٹرانگ آپ کو انڈر لائن تھیم ملے گی نساء کے اندر کہ عدل کرو عدل کرو عدل کرو. اچھا عدل کرو جب آتا ہے تو پھر جب نکاح کرو تب بھی عدل کرو، جب مہر دو تب بھی عدل کرو. یعنی پھر وہ عدل doesn't just work for society, it works for personal relations also. That's really important. اچھا اب کیا تو ہمیں نساء سے کیا ملے گا؟ ایک شادی کے ادارے کا استحکام, to solidify the institution of marriage because this is the cornerstone of society. پھر قانون وراثت, the laws of inheritance. Then Aap Sallam is established as the legislative authority and his unconditional itaat and obedience. یعنی آپ Sallam کی legislative authority بھی ہے اور ان کی اطاعت unquestionable ہے, یہ بھی establish ہوگا اس میں. Here there is a part where there is mujadala with the people of the book. Mujadala, remember we did last time, is the debating with the people of the book. And then there are some very stern ayats towards hypocrites. منافقوں کو کہیں تو اللہ پاک پیار سے سمجھاتا ہے, کہیں بہت دھمکی دیتا ہے تو کہ تم باز آ جاؤ, ٹھیک ہے. اب سورہ آل عمران میں کس چیز کی دعوت تھی؟ ابھی ہم نے ختم کی دین پر آ جاؤ, دین پر آ جاؤ, فالو اسلام, فالو اسلام. اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا تھا مسلم بن جاؤ, منافقوں کو بھی مسلم بن جاؤ. جب یہ مجادلہ سورہ نساء کے اندر زیادہ ایمفیسس اس پہ کہ دیکھو تم دین پہ آ گئے ہو نا, اب تم اطاعت کرو رسول کی. You want to follow the deen, the best way to do it is follow your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ٹھیک ہے. اینڈ اچھا دعا
اب ہم نے کیا کیا تھا؟ دعا ان سورہ فاتحہ واز اہدنا الصراط المستقیم. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں. قرآن کے اندر اللہ نے وہ سیدھا راستہ ہمیں دے دیا اور ہم بار بار مانگ رہے ہیں اور اللہ ہمیں بار بار دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مگر if you look at the first ayat, O mankind, یا ایھا الناس, this is not یا ایھا الذین آمنوا. This is not an invitation to ایمان والے. This is not an invitation to Muslims only. This is Allah calling out to humanity. جتنے انسان ہیں دنیا پہ, کیوں بلایا جا رہا ہے humanity as a whole کو؟ Humanity today is suffering because ہمارا بیلنس آؤٹ ہو گیا. There is too much of greed. There is too much of corruption. The rich keep getting richer. The powerful keep getting powerful. اور انجسٹس ہے نا دنیا پہ. جب بیلنس نہیں ہوتا مطلب ظلم ہو رہا ہے. ہم نے ظلم کی کیا میننگ کی تھی؟ کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھ دی جائے, ڈسپلیس کیا جائے اگر کسی چیز کو, تو وہ ظلم ہے. تو ظلم یہی ہے کہ دیر از اے ڈسپلیسمنٹ آف پاور, آف ویلتھ آن دا دنیا. ٹھیک ہے. اینڈ بیکاز آف دس ڈسپلیسمنٹ آف پاور, دا رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز of men and women are both being affected, especially as husband and wife. ٹھیک ہے. And people go into extremities. تو اللہ پاک is saying, look over here, the laws that I've given, تم ان کو اختیار کرو. کس چیز کے ساتھ؟ تقوی کے ساتھ. جب تم تقوی کے ساتھ سورہ نساء کو اپلائی کرو گے زندگی کے اندر, ایون اف تم کافر ہو, تمہارا بیلنس ہو جائے گا. تمہارا مردوں عورتوں کا ڈسبیلنس, یہ تو ہیومینٹی کو کہا جا رہا ہے نا. اف یو پے اٹینشن ٹو دیز لاز, تمہارے اندر اطمینان ہو جائے گا, بہت خوبصورتی آ جائے گی رشتوں کے اندر. ٹھیک ہے. اینڈ شریعت مومنٹ تو ہیز ٹو فالو دس شریعت. دس از ایکچولی اے دعوت ایون ٹو دا نان مسلمس کہ تم ذرا یہ اسٹڈی کرو, ذرا ٹرائی کر کے دیکھو اور پھر اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ دیکھو. اٹ ول بینیفٹ یو ان دا دنیا. ہاں, آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کافر ہے اور وہ کہتے کہ ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 نساء کی اسٹڈی کی تھی اور اپلائی کی تھی زندگی میں, لیکن جب کلمہ نہیں پڑھا اور توحید نہیں ہے, تو آخرت میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بینیفٹ دیم. لیکن دنیا کے اوپر ریلیشن شپس ول اسٹارٹ ورکنگ بیٹر. اچھا, کس طرح رشتوں کے اندر بہتری آئے گی؟ فرسٹ فارمولا, تقوی اختیار کرو. Taqwa is what? Do it for the love of Allah. Do it for the fear of Allah. Nobody else. Means even when a husband and wife are giving each other love and respect and uplifting each other, Allah is saying, make sure you're doing it for me. Make sure you're not doing it for him. Because if you're doing it for him, he might or might not say thank you. That's just the way the world works. He might or might not appreciate you. Allah always appreciates. And Allah will always give you ajr. اچھا, اب تقوی جو ہے وہ اختیار کرو. اور کس چیز سے؟ اللہ پاک is saying what? Fear your Lord who created you. خالقکم, تمہیں بنایا کس نے؟ اللہ has created all humanity. یہ ابھی تک ایھا الناس کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے نا. تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ has created you on the day of قیامت. You're all going to stand in front of Allah. It doesn't matter if you're a kafir or not, you will also have to answer to Allah. ٹھیک ہے. And it's also showing Allah created you from what? A single soul. تو single soul کون ہوا؟ آدم علیہ السلام. دکھایا کیا جا رہا ہے؟ equality of humans. جب equality of humans دکھائی جا رہی ہے, this removes racism. This is 1400 years ago. This is why I say there's nothing as modern as Islam. 1400 سال پہلے سبحان اللہ, اللہ کہہ رہے تم ایک ہی تو مٹی کے بنے ہوئے ہو. کس چیز پہ غرور آ رہا ہے؟ گوری چمڑی پہ؟ کس چیز پہ؟ what do you think? اچھا, and then it also removes discrimination towards others. جیسے جو ظلم ہٹلر نے کیا, اگر اس نے یہ آیت پڑھی ہوتی تو وہ اتنے جوز کو قتل نہیں کر سکتا. کیا نا اس نے ظلم. He said they are lesser than me. This is what the prejudice and the racism comes from. یا ہندوز کے اندر جو کاسٹ سسٹم ہے, اس کا ظلم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہندوز are born from the head of بھگوان and some are born from the feet of بھگوان. اور جو پاؤں سے پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نا, کیا ہوتے ہیں؟ شودراز. ٹھیک ہے. اب وہ شودراز نہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں. انفیکٹ ان کے وہ پلیٹ بھی نہیں استعمال کر سکتے پتوں کے اوپر.
टच भी नहीं, वो तो सोशल डिस्टेंसिंग उनकी तो सदियों से चल रही है, वो पत्तों के ऊपर उनको खाना देते हैं, उनके नलके से भी नहीं पी सकते, वो उनके completely separated from society, they are the untouchables. अच्छा, this is why you see when somebody, मैं इसीलिए कहती हूँ, देखें दीन जब आता है जिसके ऊपर जुल्म हुआ होता है ना, जब वो कुरान की आयतें सुनता है ना, वो दौड़ा चला आता है इस दीन की तरफ with open arms, और वो कहता है वाकई इसमें कितनी रहम है, कितना रहम है दीन इस्लाम के अंदर. When the Muslims came to India, this was the first caste that went running towards Islam. کہ ہماری نسلوں نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا, ان کے گھروں میں اندر ہمیں نہیں جانے دیتے, ان کو ہمیں انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے, اور یہ مسلمان ہیں ہمیں گلے لگا رہے ہیں. لٹرلی ان کو افطاریوں پہ مسلمان اپنے ساتھ بیٹھاتے تھے, اپنے ساتھ کھلاتے تھے. اچھا ہم کھلاتے ہیں کسی کو, ہندوؤں کو, کرسچنس کو افطاری پہ بٹھا کے؟ نہیں ہے, اسی لیے نا, کیونکہ ہندوؤں کے جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم نے لے لیے, اور جو سنتوں کے کانسیپٹس ہیں یا ہمارے دین کے کانسیپٹس ہیں وہ ہم نے چھوڑ دیے, ہم نے چھوڑ دیے. انڈیا میں کرتے ہیں مسلمس, یس وہ کرتے ہیں. لائک ایون جب ہم صدقہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں رمضان کے اندر, we're very particular about our صدقہ زکات. I make sure that I give some ration to Christians also. ان کو پتہ چلے نا بھلائی جب کرنی کس طرح ان کو دعوت ملے گی اسلام کی. اسی طرح تو when you are good towards humanity, then they are tempted to see اچھا یہ کون سا دین ہے, یہ کیسے اچھے لوگ بن گئے. I've seen when they're giving iftari, they don't even ask you whether you're fasting or not, whether you're Muslim or not. No. They just give. Absolutely. They just give جتنا چاہیے, جتنا آپ دے سکو آپ دو. دیکھو, اور سبحان اللہ, پتہ ہے کیا, وہی والی بات ہے, آپ کو آپ کی نیت کے حساب سے مل جائے گا. یہ تو بے شک یہ چیز ہے کہ آپ نے جو کیا ہے نا, اللہ کے پاس آپ کی نیت تو گارنٹی ہو گئی, اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ دین دی ادر تھنگ از, دیکھیں اب یہ جو ہیٹریڈ تھی, ہاں کیا کہا جا رہا ہے, من نفس واحد, ون فادر آدم علیہ السلام. یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہیومینٹی کو کال دی جا رہی ہے, دیکھو تم عقل لگاؤ, ایک تو آدم تمہارا باپ ایک ہے, all humans, then من نفس واحد, ایک ون فادر, دین آلسو ون رب. رب بھی تو تمہارا ایک ہی ہے, اللہ نے ہی تو بنایا ہے ہندوؤں کو, کرسچنس کو, نعوذ باللہ کوئی جیزس نے تو نہیں بنا دیا, بنانے والا خالق تو ایک ہی ہے. تو اس سے that hatred gets removed. Sometimes we have so much of hatred towards kafir. ٹھیک ہے, on a battlefield you're allowed to have hatred towards kafir, but in general life you're supposed to be giving him a da'wah to come to Islam. کیسے دیں گے اگر آپ prejudice دل میں لے کے بیٹھے ہیں, نفرت لے کے دل میں بیٹھے. کتاب تو آپ چھپا لیں گے, آپ کہیں گے جاؤ میں نہیں بتاتا اس کو, یہ تو کافر ہے. تو وہ چیز ہٹائی جا رہی ہے, اور کیا کہا جا رہا ہے, ہیومن بردرہڈ جو ہے نا, اس میں یو ہیو ٹو ٹریٹ ایوریبڈی ویل. یہ مسلمانوں نے ختم کر دیا. مسلمان جب خلافت تھی, even the Christians, the Hindus, anybody living under the Muslim government, they used to get amazing protection, they used to get respect, they were allowed to celebrate. اپنے تہوار تم celebrate کرو, تمہیں حکومت protect کرے گی, تمہیں جو کرنا ہے, تمہیں اپنی مندر کے اندر جا کے گھنٹیاں بجانی ہے, جاؤ بجاؤ. اس لیے کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے. چھری سے کبھی کسی کو مسلمان نہیں کیا, اخلاق سے مسلمان کیا صحابہ نے, میٹھی زبان سے مسلمان کیا صحابہ نے. اب زبان میٹھی نہیں, اخلاق میٹھا نہیں, تو لوگ مسلمان تو ہوں گے نہیں. اب پھر وہ کہتے ہیں چلو اب چھریاں چلاؤ, اب بم پھاڑو لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے. That's not the philosophy in Islam. That doesn't work. اچھا, پھر حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اچھا نفس آدم, اور پھر آدم سے کیا کریٹ ہوا تھا, the spouse. Therefrom its spouse Hawa alayhi salam was created from him. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ Hawa alayhi salam was made from the rib of Adam alayhi salam. ٹھیک ہے, اب ہیومینٹی کے اندر آپ ایکول ہیں, ایکول بردرہڈ ہے. اور ٹائم اولڈ ڈبیٹ, اچھا عورتوں کو جو اسلام نے عزت دی ہے وہ اسلام سے پہلے کبھی نہیں دی گئی تھی, نیور. ٹھیک ہے, the debate in the Christian Roman scholars and before that in the Jews was, are women even human? آپ کو ملیں گی ان کی ڈیبیٹس. وہ اس چیز کے اوپر, کیونکہ گندی ہے عورت, یہ تو
پرانے آپ کو سارے ریلیجنس کے اندر ایک الزام ملے گا. کرسچینٹی کے اندر یہ بھی ملے گا کہ بی بی حوا واز the one who made آدم علیہ السلام make the mistake. یہ کرسچن وہ غلط ہے. قرآن نے آ کے اس کو کلیریفائی کر دیا. قرآن نے کہہ دیا نہیں, دونوں نے غلطی کی تھی. It wasn't Hawwa's fault. So they made the woman out to be evil. اور یہ وسپرنگ کرتی رہتی ہے اور یہ سارے تماشے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اچھا, جب یہ ڈبیٹ ہوئی تھی, یہ کہہ رہے تھے کہ عورت از ناٹ ہیومن. وائی؟ ہیومن باڈی ہوتی ہے اس کی, اس کے پاس روح نہیں ہے. روح نہیں ہے تو نجس ہو گئی, ناپاک ہو گئی, ایک جانور قسم کی چیز ہو گئی. سو شی واز اونلی آن دا دنیا فار دا سیکشل ایکٹیویٹی آف مین, نتھنگ مور. نہ اس نے جنت جانا ہے نہ جہنم جانا ہے. اس حد تک ان کی ڈبیٹ چلتی تھی, ٹھیک ہے. یا پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا اچھا اگر انسان ہے تو ایز اے انسان شی واز کریٹڈ اونلی ٹو سرو مین. اسلام نے یہ بھی ہٹا دیا, یہ بھی ہٹا دیا. Islam is that one that lifted women in society. They were actually, they had no rights to vote. They had no rights of inheritance. In fact, they were inherited like property. جیسے یہ کرسی ہے نا, اب اگر باپ مر گیا اس گھر کا تو بیٹے کو کرسی ملے گی انہیریٹنس میں. تو نعوذ باللہ باپ مر گیا تو بیٹے کو ماں ملے گی انہیریٹنس میں. Yes, this also used to happen in the Arab society. عورت واز اے پیس آف میٹ. بہت اللہ پاک نے اسلام کے اندر, اللہ پاک نے عورتوں کو اپلفٹ کیے. یہ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے عورتوں کو, نتھنگ مور. ہمیں پتہ بچیوں کو تو وہ دفن کرتے ہی تھے زندہ, مگر ہمیں یہ نہیں پتا نا کہ سوسائٹی کے اندر سلیوز کے جو رائٹس تھے وہ بھی شاید عورتوں سے زیادہ تھے. They had no rights, nothing. They couldn't own anything. They had no right to divorce. ٹھیک ہے. Islam came and addressed the women's rights. Now there's a very famous French author, and you know how obviously وہ تو کافر ہے. He didn't believe that Allah sent the Quran, but he read the Quran thinking that Muhammad sallallahu alaihi wasallam has written this book himself. So when he wrote a very famous statement. He said after reading the Quran, if I had not known that Muhammad had written this book, auzubillah, he said I would have thought that a woman had written this book. اتنے سبحان اللہ رائٹس آف ویمن قرآن کے اندر ہیں, اور اتنی جگہوں پہ شریعت میں اسپیشلی جو طلاق کی آیتیں آتی ہیں اس کے اندر ایسے لگتا ہے اللہ از فائٹنگ دا کیس فار ویمن ہمسیلف. اللہ خود وکیل بنا ہوا ہے عورتوں کا کہ دیکھو ان کے ساتھ تم انصاف کرنا, دیکھو اللہ سے تم ڈرو ان کے معاملوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اچھا اس کے بعد یہ آیت کے اندر کیا آ رہا ہے, fear that Allah by whom you ask of each other and be wary of family ties, verily Allah is vigilant over you. اچھا, مردوں کو الرجال کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. الرجال کا مطلب ہوتا ہے مرد کا درجہ ایک درجہ اوپر ہے عورت سے as a husband and wife. We're not going to question this right now. We will accept it with an open heart, and آگے ہم اس کی حکمت دیکھیں گے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ this is only as a husband and wife. اللہ پاک نے میاں کو, شوہر کو ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں ایک درجہ اوپر دیا عورت سے. ٹھیک ہے, بات مان. ٹھیک ہے. ایز اے مدر عورت کو 3 درجے اوپر دیے شوہر سے. ٹھیک ہے. From the father, the woman has 3 درجات above the male as a father. دیکھیں انصاف دیکھیں اللہ کا. اب عورتیں اس پہ تو مرد تو نہیں رونا ڈالتے کہ ماں کو کیوں زیادہ درجہ دیے, لیکن رجال پہ عورتوں نے بہت شور مچایا. ایکچولی ہم ویسٹ کے پروپیگنڈا میں آ جاتے ہیں, بہت شور مچاتے ہیں. کیوں؟ ہم تو اتنی اچھی ہیں, کیسے دے دیا اللہ نے ہمارے لیے, تو ایکوالٹی ہے تو کیسے اللہ نے ایک. دیکھیں یہ جو پہیا ہے نا یہ چلتا ہی ایسے ہے. شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ چلے گا ہی ایسے. ایکچولی وہ رب جو اس مرد کا رب ہے وہ اس عورت کا بھی رب ہے. اس نے مرد کو بھی بنایا, اس نے عورت کو بھی بنایا. وہ مرد کی سائیکی بھی جانتا ہے, وہ عورت کی سائیکی بھی جانتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ دونوں کا ساتھ چلنا کتنا مشکل ہو جائے گا. اگر یہ کلیش کرتے رہیں گے, اگر یہ ٹکراتے رہیں گے, اگر یہ ایکوالٹی کے چکر میں آ گئے, یہ گاڑی نہیں چل سکے گی. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ پاک کی حکمتیں اللہ ہی جانے, جو اس نے لکھ دی ہے وہ ہمارے لیے بیسٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں دین فطرت بھی یہی ہے کہ اللہ has given more responsibilities and rights to the man.
ہی از دا ہنٹر گیدرر, اس نے کمانا ہے, اس نے کھلانا ہے. اچھا, اینڈ دیر از اے ریزن. دیکھیں اللہ پاک چاہتا تو پوری دنیا یونیسیکس بنا دیتا. اللہ کے لیے کون سا مشکل تھا, ختم ہی ہو جاتا نا یہ قصہ مرد کا عورتوں کا. مجھے بتائیں دنیا کون سے جاتی اگر صرف 2 مرد ہوتے, ٹھیک ہے, ان اے میرج اللہ نے بنائی ایک خالی مرد ہوتے. موزے تو ٹائلس تو کوئی صبح نکال ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کو تو خود ملیں گے نہیں, اس کے لیے تو عورتوں کا ایستھیٹک سینس میرا خیال ہے غاروں میں ہی رہ رہے ہوتے, گھر تو نہیں بنائے ہوتے انہوں نے. مردوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں نا. سو دیر از سم تھنگ دیٹ ویمن کمپلیمنٹ. اللہ از سیئنگ یس یو آر ڈفرنٹ, یو ہیو اے ڈفرنٹ philosophy, you have a different psychology, but Allah is saying you're not opposite. نہ تم اپوزٹ ہو مرد کی بنائی گئی, نہ تم ایکول ہو مرد کی بنائی گئی, تم ڈفرنٹ ہو بنائی گئی. ٹھیک ہے, ڈفرنٹ از دا ورڈ, اینڈ یو سپوز ٹو بی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر. ایکچولی چائے کے اندر چینی نہیں ڈالو گے میٹھا نہیں بنے گا. تم تو وہ چینی ہو. اچھا چائے الگ ہے چینی الگ ہے. اب چینی کھڑے ہو کے لڑے چائے کی پتی کے ساتھ کہ نہیں یہ کالی کیوں ہے, میں گوری کیوں ہوں, یہ مسئلہ کر دیا. کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی مرد اور عورت ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں, اور واقعی کبھی یہ ہوتا ہے آپ اپنے شوہر کو بیٹھ کے کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں آتی, سمجھ میں نہیں. ہم کہتے ہیں مطلب کون سا مغز ڈالا ہوا اللہ نے ان کے اندر, کیوں نہیں میری. they don't understand your language, they don't speak it, they don't have the mental ability, they are not emotionally evolved creatures. accept کر لیں, ان کو عورتوں کی طرح بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ, بن جائے تو ہمیں زہر لگے وہ یوں ہاتھ کرتے ہوئے. خیر توبہ استغفر اللہ. سوچے نا اللہ نے ایک حسن کس چیز میں رکھا ہے. اللہ نے کہا میں نے 2 الگ بنائے ہیں اور کمپلیمنٹری ہو. اس کمپلیمنٹ کو سمجھے. سب سے زیادہ ویسٹ نے اس کمپلیمنٹ کو اٹیک کیا, سب سے زیادہ. انہوں نے کہا ڈائیورس کراؤ, ڈائیورس کراؤ. شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے ڈائیورس کراؤ. شیطان تو جو میاں بیوی کا ڈائیورس کروا دیتا ہے, اپنے اس بیٹے کو اپنے تھرون پہ بٹھاتا ہے ایک دن کے لیے, اس کو ریوارڈ دیتا ہے. اس کے ایک بچے کا کام ہے میاں بیوی کی لڑائی کروانا, ون آف ہز سنس. اور جس دن وہ کرا دیتا ہے لڑائی, اس دن وہ اس کو اپنے تھرون پہ بٹھاتا ہے, کہتا ہے شاباش یہ تم نے کام کیا. بیکاز جہاں انسٹیٹیوشن آف میرج ہلے گی وہاں سوسائٹی ہلے گی. انسٹیٹیوشن آف میرج ہلے گی, بچے تباہ ہو گئے, بے دین ہوں گے, گھر توڑیں گے تو ہم سے. اور یہی ہوا ہے سوسائٹی کے اندر موسٹلی. دس از what has happened. They have attacked the institution of marriage. The men have become rebellious. The women have become even more rebellious. عورتوں نے کہا اچھا مردوں تم افیئر چلاؤ گے, چلو ہم 2 چلائیں گے دکھائیں گے تمہیں. یہ کیا سوسائٹی. بے دینی کیسی آئی ہمارے ملک کے اندر, کیسے آئی بے دینی. اس انسٹیٹیوٹ کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ اللہ پاک کیا بتا رہے ہیں کہ یو ور ناٹ سینٹ ایز اینیمیز, یو ور سینٹ ایز فرینڈس, یو ور سینٹ ٹو کمپلیمنٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے. اب جب ساری اپیلز فیل کر جاتی ہیں تو اللہ پاک اس آیت کے اندر کیا کہہ رہے ہیں, fear that Allah by whom you ask of each other and be wary of family ties. یعنی تم نے کس کے لیے یہ حق نبھانے ہیں, اللہ کے لیے, اللہ کے واسطے تم مان. اس لا کو جو اللہ بتا رہا ہے نساء کے اندر, اللہ کے واسطے مان جاؤ. اینڈ یہ جو آیت نمبر 2 ہے یہ خطبے میں بھی سنائی جاتی ہے. ایک آل عمران کی آیت نمبر 102 اور النساء کی آیت نمبر 2, یہ دونوں نکاح کے خطبے میں بھی سنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب آیت نمبر 2 کے اندر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کے نام کا حوالہ دیتا ہوں. اچھا نکاح کیسے ہوتا ہے, نکاح بھی تو اللہ کے نام کے حوالے سے ہی ہوتا ہے. That's how it's formed. ٹھیک ہے. This legal relationship bond between a man and woman is formed by the name of Allah. Then Allah Pak is saying also apply the laws of Allah on this nikah. جو تم نے اللہ کے نام سے, give it to this party, اللہ کے نام سے یہ جو نکاح فارم کیا ہے تو اللہ کی لاز کے ساتھ اس نکاح کو پھر تم رن بھی کرو. ٹھیک ہے. اینڈ رحمی رشتے نبھانے ہیں. رحمی رشتے, آدم علیہ السلام was created from مٹی with Allah's own hands. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ان کے بعد سے دنیا کے اوپر یہ sperm and egg سے humanity has spread across the world. اچھا اب کیا آ رہا ہے کہ جو پیرنٹس ہیں
اور جو سبلنگز ہیں دے آر ایموشنل کشنز ٹو ایچ ادر. فیملیز جو ہیں ہماری وہ ہماری ایموشنل کشنز ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ فیملی کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ اولڈ پیپل اینڈ چلڈرن, سب سے زیادہ. ویسٹ کے اندر ڈس بیلنس کیا ہوا, ڈسٹورٹ کیا ہوا, انہوں نے ان دونوں کو نکال دیا. بچوں کو بچپن میں نکال دیا, بوڑھوں کو اولڈ ہومس میں ڈال دیا. اب کیا ہے, وہ صرف ایک اینیمل انسٹنکٹ پہ جی رہے ہیں, صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. اینڈ دیئر انسٹیٹیوٹ از جسٹ واٹ, دیر از نو فیملی, دیر از جسٹ دیٹ کپل. باقی سب ختم کر دیا انہوں نے, بچوں سے بھی جان چھڑوا لی, بوڑھوں سے بھی. اینڈ اٹس بیکم ویری اگلی, اٹس بیکم ویری ڈپریسو, اٹس بیکم ویری ان نیچرل, ٹھیک ہے. تو پروٹیکشن دی جا رہی ہے دونوں کو, دا چائلڈ, the children of the family and the elders of the family. اور وہ کہتے ہیں نا کہ it takes a village to raise a child. تو فیملی کی ضرورت سب سے زیادہ چائلڈہڈ میں ہی ہوتی ہے. In fact the longest childhood is also within the human race. کتے بلیوں کی چائلڈہڈ اتنی لمبی تھوڑی ہوتی ہے, 2-4 مہینے میں وہ پورے فل گرون ہو جاتے ہیں. ہماری ہے جو 8 سال تک 10 سال تک ہم چھوٹے چوچے بچے بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. تو ان کو کیا دیا جا رہا ہوتا ہے, لانگ ٹرم سیکیورٹی, مینٹل ان کی ہیلتھ ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہے ان دس چائلڈہڈ, ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کریٹڈ دا وomb, when Allah created the womb he hanged it from his arsh and he said to it, I have made your name from my name Ar-Rahman. رحم کہتے ہیں نا عربی میں وomb کو, ٹھیک ہے. and I have kept it رحم, جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا. یہ اللہ نے ماں کی کوکھ کو کہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلڈ ٹائز نہیں توڑے جا سکتے, اللہ پکڑے گا. بلڈ ٹائز جو فار انسٹنس کیا, دیٹ آر کنیکٹڈ بائی دا مدرز وomb, یہ خالہ, ٹھیک ہے, یہ بہن بھائی. کبھی لوگ دے گیٹ, ایون پیپل ہو آر ویری ریلیجیس, ناراض ہو جاتے ہیں بہنوں سے 4-4 6-6 سال بات نہیں کرتے, بھائیوں سے نہیں بات کرتے. یوزلی مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہوتا جائیداد وراثتوں کے مسئلے ہوتے ہیں. آلویز اٹس منی, منی میکس تھنگز اگلی, منی میکس ریلیشن شپ ساور موسٹلی. یا کسی نے کچھ کہہ دیا ہوتا ہے, یہاں آپ کو اپنی ایگو جھکانی پڑے گی, اس لیے کہ اللہ پاک نے کہا, حدیث کے مفہوموں کے اندر بتا دیا گیا, not more than 3 days. اگر کلیش ہو گیا, اگر ناراضگی ہو گئی ہے, رحمی رشتوں سے 3 دن سے زیادہ کی ناراضگی آپ نہیں رکھ سکتے, ٹھیک ہے. اینڈ دین پھر پاور ہاؤس جو سوسائٹی کا ہے وہ نکاح ہے, تو اس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ان فیکٹ دس واز دا فرسٹ ریلیشن آن دا دنیا, آدم اینڈ ایو, آدم اور حوا, شوہر اور بیوی. سب سے پہلا رشتہ دنیا پہ یہی اترا تھا, جنت میں یہی رشتہ بنا تھا, اور جب ہم جنت میں جائیں گے یہی رشتہ ہوگا. باقی سب سے دوست یاریاں ہی ہوں گی, اپنے بچے بھی کیونکہ سیم ایج کے ہوں گے نا, دوستیاں یاریاں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن شوہر بیوی کا رشتہ remains, it's a great companionship. It remains even on the dunya. It will be the last relationship in Jannah inshallah. تو پھر کیا بتایا جا رہا ہے, دونوں آ جاؤ تقوی پہ. اگر دونوں تقوی پہ آ گئے, دونوں نے اللہ کی بات مان لی, بہت آسان ہے یہ رشتہ آگے چلنا, بہت آسان, ٹھیک ہے. حدیث کا مفہوم آتا ہے, میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مرد کے لیے عورتوں سے زیادہ برکار ہو. برکار مطلب ٹیمپٹیشن عورتوں سے زیادہ ہو. اچھا, جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو یوزولی دا مین اینڈ ایون اس وی انٹرپریٹڈ کہ جی عورت فتنہ ہے مینز وہ بال کھلے چھوڑتی ہے, عورت فتنہ ہے مینز وہ سلیو لیس پہنتی ہے, وہ ان کو لسٹ دیتی ہے, وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے. دیٹس ناٹ دی اونلی میننگ آف دس حدیث. دس از دا بیوٹی آف اسلام. If you raise your bar a little bit higher, you will understand. دیکھیں ٹیمپٹیشن تو فتنہ ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں لکھا ہے, یہ حدیث کا مفہوم ہے. ٹیمپٹیشن فتنہ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ہار سنگھار فتنہ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. ہم تو تیار اگر اپنے لیے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن دوسروں کے دلوں پہ ہم کیا حال گزارتے ہیں, وہ اللہ معافی قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا نا, کہ کیوں اتنا تیار ہو کے گزری تھی. کہ اگلا بندہ اپنے ایموشنز نہیں, he actually ended up looking at you with a dirty eye. اپنی بھی رسپانسبلٹی بنے گی, اپنا بھی جواب دینا پڑے گا. مگر اس کے اندر جو ہے نا کہ عورتوں سے زیادہ بڑا برکار نہ ہو, کوئی فتنہ اس سے بڑا نہیں ہے.
اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عورت کے حق اگر نہیں دیے تو اللہ پکڑے گا قیامت کے دن. عورتوں کے حق، سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ لوگ عورتوں کے حق نہیں دیتے، مہر نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ they don't educate their sisters and their daughters, right؟ یہ جو چیز ہے، if they're not giving respect to their mothers, to their wives، اللہ جو ان کو پکڑے گا قیامت کے دن، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کتنا بڑا حق ہے، اور یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، کہتے لو یہ بھی کوئی حق ہے نہیں، عورت تو فتنہ ہے. عورت فتنہ کیوں ہے؟ عورت فتنہ تب ہے جب تم عورت کو عورت کا مقام نہیں دو گے تو اللہ تمہیں بھی گریبان سے پکڑے گا. اب بتاؤ کیسے بچو گے پھر؟ اینڈ بیویئر اللہ از واچنگ. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ یتیموں کو ان کا مال. اب پہلے کیا تھا؟ تقویٰ. جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا وہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ عورتوں کو حق نہیں دے سکتا، عورتوں کو رسپیکٹ نہیں دے سکتا، یتیموں کو ان کا مال بھی واپس نہیں دے سکتا. اتنی لمبی داڑھی ہوگی 4 فٹ کی، مال کھا دیں گے یتیموں کا اور ہچکچائیں گے بھی نہیں. تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ عورتوں کو ان کے رائٹ دیے جائے، یتیموں کو ان کا مال دیا جائے. یہ بہت بڑی آزمائش ہے. دیکھیں orphan when he is young، اس کا مال ولی کے پاس آتا ہے اور مال زیادہ بھی ہو سکتا ہے، رائٹ؟ orphan بچہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ جب وہ اپنی عمر پہ پورا پہنچے گا اس کو وہ مال واپس کرنا ہے. مشکل ہے یہ ہیومن سائیکی کے لیے، اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہے. اللہ ریکگنائزز کہ اس کے اندر ٹیمپٹیشن ہے. شیطان کین میک یو سلپ اوور ہیئر. ہو سکتا ہے جو ولی ہے وہ خود امیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے جو یتیم ہے اس کے پاس 10 20 50 لاکھ روپیہ آ گیا، اس کی تو آنکھیں پھٹیں گی نا. پھر کیا کہا؟ تقویٰ چاہیے. جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تم بندے کے بچے نہیں بن سکتے، تم یہ مال واپس نہیں کر سکو گے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونٹ چینج دا گڈ مال فار دا بیڈ. تم اس کو ایکسچینج بھی نہیں کر سکتے. ایکسچینج کیسے نہیں کر سکتے؟ فار انسٹنس یتیم کا 500 گز کا بنگلہ ہے، ولی کا 500 گز کا بنگلہ ہے، ٹھیک ہے. ایک کی گھٹیا کنسٹرکشن ہے، اے سی نہیں لگے ہوئے، پرانا 25 سال پرانا بنگلہ بنا ہوا ہے. ولی کا، یتیم کا لیٹسٹ، کروڑوں روپے لگے ہوئے لیٹسٹ بنگلہ بنا ہوا ہے تو دونوں 500 گز نا. اس نے کہا اچھا تمہاری 500 گز آئی تھی، یہ تم 500 گز یہ لے لو اور یہ 500 گز میں لے لیتا ہوں. یہ نہیں کر سکتا. یہاں look at the detail that Islam gives. You can't even take. دیکھیں کوانٹٹی تو سیم ہے نا، 500 گز اور 500 گز نہیں. انہوں نے اللہ پاک نے کہا کوانٹٹی نہیں، کوالٹی میں بھی گڑبڑ نہیں کر سکتے تم، اس میں بھی تم گھپلا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اینڈ دین بت طیب کے اندر یہ جو با آ رہا ہے، اس کا انٹرینزک میننگ یہ ہے کہ تم حلال دے کے حرام مت کما لینا. جب وہ یتیم کو اپنا مال دے رہا ہے وہ حلال ہے اور واپس بھی کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے کوالٹی میں چیٹنگ کی تو اب وہ جو اس نے یتیم کا مال اس سے لیا وہ اس کے لیے حرام ہو گیا. وہ جہنم کی آگ بن کر آیا اس کی گردن کے اندر. اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو حرام کا مال سخت آزمائش لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ وین حق از ناٹ گیون ٹو دا رحمی رشتہ، تبھی تو رحمی رشتے ٹوٹتے. انجسٹس، ہم نے ابھی کیا کہا؟ سینٹرل تھیم کیا نظر آئے گی نساء کے اندر؟ جسٹس. انصاف کرو گے رشتے خوبصورت رہیں گے. میاں بیوی انصاف کرو گے رشتے خوبصورت رہیں گے. یتیم کے ساتھ انصاف کرو گے رشتے خوبصورت رہیں گے. رحم کے رشتے، جو ماں کے کوکھ کے رشتے ہیں، بہن بھائی آپس میں، جہاں انصاف سے جاؤ گے، قرآن اور حدیث سے دور جاؤ گے، وہاں رشتوں کے اندر درار پڑے گی. اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ ولی کے اندر کون آتا ہے؟ جو یتیم کے ولی کے اندر اگر یا تو دادا ہوں گے یا تایا ہوں گے یا چچا ہوگا ولی، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے، حکومت اسلامک اسٹیٹ کی حکومت بنتی ہے یتیم کی ولی، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں تو پھر ننیالی سائڈ آف دا فیملی بنے گی ولی. اگر کوئی بھی نہیں ہے ددیال، ددیال، ننیال. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی اس بچے کو اون کرنے کے لیے، دین گورنمنٹ، ٹھیک ہے. اور یو ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دا حساب کتاب آف دا یتیمز مال. اچھا یہ ہمیں آگے بھی آئے گا. آیت نمبر 3.
Ayat number 3, if you fear that you will not be able to be just to the orphans, then marry those women you are pleased with, 2, 3 or 4. If you fear that you will be unable to be impartial, then just one, or those slaves that are in your possession. In this way, it is more unlikely that you will be unjust. अच्छा, अब कहा क्या जा रहा है? ये आगे 1, 2, 3, 4 शादियां निकाह किए जा सकते. एक इसके अंदर लूप होल लॉ ये है कि इफ यू फियर दैट यू विल बी अनएबल टू बी इम्पार्शियल, अगर तुम्हें खौफ है कि तुम बराबरी नहीं कर सकोगे तो मत करना दूसरा निकाह. एंड आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि मोस्ट प्रोबेबली यू वोंट बी एबल टू डू इट, यू वोंट बी एबल टू बी इम्पार्शियल. तो इसका इजाजत है, रुखसत है, लेकिन इसका वजन बहुत भारी है. वजन बहुत भारी इसलिए कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर इक्वल टू बोथ, अनप्रेसिडेंटेड. किसी तरफ कोई इनजस्टिस नहीं हो सकता. अगर एक घर में 1.5 किलो का तरबूज जा रहा है एक इफ्तारी पे, तो दूसरे घर में भी 1.5 किलो का ही हो सकता है. 1.75 kg का हो गया तो अल्लाह पकड़ेगा. बड़ा हिसाब है इसके अंदर. ये बड़ा, जिसको लोग फन समझ के करते हैं, ये दूसरी तीसरी शादी अल्लाह के यहाँ इसका बड़ा हिसाब है. तो कहा ये जा रहा है कि तब करो जब तुम इक्वालिटी कर सकते हो. अगर एक बीवी के बच्चे जो है वो यूरो डिज्नी घूम कर आए हैं, तो दूसरी बीवी और उसके बच्चों को भी यूरो डिज्नी घुमाना पड़ेगा. किसी चीज में, खाने में, पीने में, पहनने में, घर में, किसी चीज में भी इंडिफरेंस नहीं हो सकता. यूजुअली होता क्या है, दूसरी बीवी आती है, पहली को उठा के फेंक देते हैं, इंडिफरेंस हो जाता है. तो अल्लाह क्या भरेंगे? पहली वाली जो सफर कर रही है उसको तो जन्नत मिल जाएगी. उसने तो बहुत दुनिया के ऊपर आंसू बहा दिए, उसको तो जन्नत मिल जाएगी इंशाल्लाह. ये जो इसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, जो मर्द 2 बीवियों के बीच में इंसाफ नहीं करता है, कयामत के दिन उसका मुंह डिस्टॉर्टेड होगा, एक साइड से लटका हुआ होगा, डिसबैलेंस्ड होगा, क्योंकि उसने एक के साथ इंसाफ नहीं किया होगा. शक्ल या उसकी एक साइड, पूरी साइड, नॉट पैरालाइज्ड, मतलब वो जैसे लटकी हुई होगी, खिंची चली आ रही होगी. इट विल बी जैसे नॉर्मल, ये नहीं होगा. हाँ, बैलेंस नहीं होगा. Asking the first wife, taking permission from the No, first no, there's no wife? Sharia. No, we're going to do the Sharia right here. That was impossible. Yeah. Do you think, Yeah. no, honestly, do you think Allah is going to give a law in the Quran that is impossible? The first wife can never say yes, तुम जाके दूसरी शादी कर लो. इल्ला माशाल्लाह, not even 0.2%. हो ही नहीं सकता ना. हम भी बहुत दीन वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा भी बड़ा कुरान की तरफ को दिल खुला हुआ है. जरा शौहर पूछे तो सही. ऐसे ही होता है ना, एक ह्यूमन रिएक्शन है. तो इस्लाम इज प्रैक्टिकल, इट्स प्रैग्मेटिक. अल्लाह नोज शी इज नेवर गोना गिव यू परमिशन, राइट? सो ही इज नॉट गोना आस्क यू टू गो एंड टेक परमिशन. ये बात नहीं. हाँ, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए. अब इसके अंदर जरा सा हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि हमारे कान हमेशा खड़े हो जाते हैं इस चीज के ऊपर. मर्दों को खुशी बहुत होती है, औरतों को गुस्सा, गम बहुत आता है, क्यों 4 शादियों की इजाजत देती. लेट अस लुक एट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आयत नंबर 3 के अंदर जो आयत उतरी, क्या ये फर्ज है? ये फर्ज नहीं है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल लेकिन कुछ ये ट्रेंड चला हुआ है, रॉन्ग, ये फर्ज नहीं है. हाँ, ये ट्रेंड चला हुआ है कि जिसने 4 शादियां नहीं की, उसने सुन्नतें पूरी नहीं किया, वो अच्छा मर्द नहीं है. दूसरी शादी करना चाह रहे हैं एंड women are quite accepting. ठीक है, ठीक है, वो भी हो सकता है. उसका भी एक लूप होल है. हदीस के मफहूम के अंदर आता है, जिस औरत ने अपने शौहर को दूसरी शादी करने दी, फिर वो उस हाल में जिंदा रही और उसने सब्र किया उसके ऊपर, तो हर दिन जो वो जिंदा थी उसको शहादत का मुकाम देगा अल्लाह. अल्लाह जैसा कोई कदरदान नहीं है, लेकिन हमारे लिए फिर भी करना बहुत मुश्किल है. हम किसी और तरीके से शहादत ले I लेंगे. have many questions. Yes, let me cover this. Let me cover this, and we'll come to your questions in the end, inshallah. And hopefully, जब मैं आपको ये समझाऊंगी, देखें, 1 2 1 2 3 शादियां करना ये सुन्नत है, सुन्नत के तरीके में पाया जाता है. अच्छा, क्या ये मुबाह है? मुबाह भी नहीं है, मतलब मना, जैसे मकरूह की तरह होता है ना, मुबाह, वो भी नहीं है. ठीक है, If you must. इफ यू मस्ट. हाँ, और एक है
رخصت. 4 شادیوں کی اس آیت کے اندر قرآن کی شریعت کے اندر رخصت آئی ہے. رخصت کس چیز کی آتی ہے؟ جیسے قرآن کے اندر تیمم کی رخصت آئی ہے, رائٹ؟ نہ فرض ہے, نہ فرض عین ہے, ٹھیک ہے, نہ مباح ہے, نہ گناہ ہے, رخصت آ گئی ہے. پانی نہیں ہے, تم تیمم کر لو. اب کوئی پرابلم ہے زندگی میں اور کبھی ریئلسٹک پرابلمز آ جاتی ہیں زندگی میں, اس کو تھوڑا اوپن مائنڈیڈ ہو کے سنیں. میں نے کہا دین اسلام از پریگمیٹک. کوئی چوچیاں پوچیاں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے اوپر اتنا غم پڑ گیا, اللہ نے کیوں کہہ دیا 4 شادیوں کا. لیٹس لک ایٹ اٹ ود این اوپن مائنڈ اینڈ وی ول سی اللہ جیسا کوئی رحمان نہیں ہے. واقعی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو نکاح جو ہے اچھا اس کی رخصت ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اینڈ اٹس یہ سنت موقدہ ہے, سنت موقدہ نہیں ہے. یعنی ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے کی, وہ رکھنی چاہیے. یہ وہ والی سنت بھی نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو پوری امہ کو کرنی چاہیے. کیسے پتا چلا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ wanted to get married the second time while بی بی فاطمہ was alive. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. نہیں ہے نا سنت موقدہ. اپنی بیٹی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کیا کہ ان کے اوپر دوسری بیوی لائے حضرت علی, and حضرت علی didn't do it as long as Fatima was alive. آپ صلی اللہ علیہ وسلم did not remarry as long as خدیجہ رضی اللہ عنہ was alive. ٹھیک ہے, let's look at it practically also. ٹھیک ہے, تو اچھا, اور مباح بھی نہیں ہے. اچھا, ان تم اس کی کیا ہے, یہ رخصت دی گئی ہے, بس اجازت دے دی گئی ہے. تو اجازت کیوں دی ہے؟ Let's look at this. Reason number 1, very open-mindedly approach it. ایسا ہو سکتا ہے کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک عورت سے سیٹسفیکشن نہیں ملتی. Yes, it's a reality. آج ہماری سوسائٹی کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ جا کے زنا کرتے ہیں وہی مرد, اور بیویوں کو پتا ہوتا ہے اور وہ کہتی ہیں لگے رہو, زنا کرتے رہو, نکاح مت کرنا. This is an injustice. This is an injustice. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن جہاں مرد کو پکڑے گا وہاں اس بیوی کو بھی پکڑے گا, ضرور ضرور. دیکھیں this is very straightforward. اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کہا کہ اگر تمہیں شک, تم اس فیئر میں ہو کہ کہیں میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, تو زنا سے بچنے کے لیے پھر تم نکاح کر لو. یہ ایک رخصت ہے, ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک has removed the potential for hidden affairs, removed the potential for insecurities. وہ جس عورت کے ساتھ وہ مرد افیئر کر رہا ہے اور روز اس کے ساتھ سو کر آ رہا ہے اور اس کے اوپر اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, اس عورت کا مرد بھی اللہ ہے. جو وہ زانی عورت ہے جس کو ہم ہوم بریکر کہتے ہیں, اس عورت کا مرد بھی اللہ ہے. اللہ کو پتہ ہے now she is insecure. He has no financial relation, he has no financial responsibilities towards her. She is going to be pregnant and she is going to end up raising the child on her own. یہ دنیا بھر میں ذلیل ہوتی پھرے گی, مردوں کے ہاتھوں تباہ ہوتی پھرے گی. اس سے بہتر کیا ہے کہ یہ نکاح کر لیں. نکاح کیسا مردوں کے لیے؟ آپ مرد سے پوچھیں جی فلانا ریسٹورینٹ ہے, اٹالین ریسٹورینٹ ہے, ٹھیک ہے, یو وانٹ ٹو گو دیئر اینڈ ایٹ فوڈ, انجوائے اے میل اینڈ کم بیک, یا ان سے کہا جائے یو ہیو ٹو بائی دا بلڈنگ. تمہیں اٹالین ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے, پہلے بلڈنگ خریدو, پورا ریسٹورینٹ خریدو, پھر تمہیں کھانا ملے گا. یہ ہے نکاح کی شرط. تم کسی عورت کی عزت ایسے ہی پامال نہیں کر سکتے. شی از ناٹ اے ٹیک اوے برگر, شی از ناٹ اے میل ٹو ہیو یوز اینڈ ابیوز. اللہ نے کہا پہلے پوری بلڈنگ. آسان ہے بلڈنگ خریدنا, اس کا مطلب ہے ساری زندگی کے لیے اس کا خرچہ اٹھائے گا. تو اگر تمہیں بہت شوق ہے دوسری بیوی کا تو پھر کیا کرو گے, تم اس کا پوری رسپانسبلٹی لوگے. یہ مرد کے اوپر بھاری ہے, لیکن اللہ نے بتا دیا, رجال بنایا تھا نا اللہ نے,
قوام بنایا تھا نا اللہ نے, ایک درجہ اوپر دیا تھا نا اللہ نے. دس از ہز رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز دین. اف یو وانٹ ٹو بی ود another woman, you have to marry her. There is no free milk in Islam. You buy the whole cow, then you qualify that cow, then اس کو عزت دو, اس کو نام دو, جب اس کے بچے پیدا ہوں وہ illegitimate نہ ہو. ایک ایول کو سوسائٹی سے, انجسٹس کو ریموو کرایا جا رہا ہے نا. آپ اس سائڈ سے سوچیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ پہلی بیوی ہیں. آپ اس عورت کے سائڈ سے سوچیں جو دوسری بیوی ہے, who is being used, جس کو بیوی کا درجہ نہیں دے رہا, وہ اس سے نکاح نہیں کر رہا, لیکن وہ اس کو یوز اینڈ ابیوز بھی کر رہا ہے. ایسے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں سوسائٹی کے اندر جو بیوہ ہیں, ورکنگ ویمن ہیں, اپنے بچے پال رہی ہیں. دے آر اوپن ٹو دس رسک اینڈ مین ایکسپلائٹ دیم. اللہ نے روک دیا, اللہ نے کہا دیکھو مجھ سے ڈرنا, یہ کام نہیں کرنا. ایک ریزن یہ ہو گئی, سمجھ میں آ گئی. whether we like it or not is not the question. we are looking at what is, اللہ نے آخر اجازت دی ہے تو اللہ رحمان ہے, اللہ ظالم تو نہیں ہے نا. اس کی ایک چیز سمجھ میں کیا آ رہی ہے کہ انجسٹس کو ریموو کیا جا رہا ہے سوسائٹی سے, بیکاز مین سم ٹائمز ڈو ہیو این اینیمل انسٹنکٹ. ان کا سیکشول ڈرائیو زیادہ ہے اور ان کے اندر ٹینڈنسی ہے, سم ٹائمز, ناٹ آل مین, سم مین, one woman will never be enough for them and they will always be going to other women and having affairs. ٹھیک ہے, تو اللہ جانتے ہیں نا کہ کیپیسٹی, ان کی ٹینڈنسی کیا ہے. ویسٹ کے اندر آج سب سے زیادہ بڑا رونا ہے ہی یہی رونا ہے. What happens with the women over there is they have an affair, they have one baby from one man, then they have the second affair, they have a second baby from the one man, then they have a third affair, third baby from one man. 3 مرد زندگی میں آئے, use and abuse کیا, چلے گئے, no financial responsibilities. Now she's 50 years old. She has 3 children. She is alone putting them through schools and colleges. She is alone working from 9 till 12 at night. عورت کے اوپر ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ بہت رحمان ہے جس نے نکاح کی ہے, ہمیں شریعت دی ہے, بہت رحمان ہے. پہچانے اس چیز کو. وہ عورتیں پھر سائیکولوجیکل پرابلمس, then those children have problems. کتنا بڑا ظلم ہے کہ بچے کو باپ کا نام ہی نہ پتا. ویسٹ کے اندر سب سے زیادہ بڑی سائیکولوجیکل ایشوز کس چیز سے آتی ہے؟ they have no sense of identity because they don't know میرا باپ کون ہے. ماں کو ہی نہیں پتا باپ کون ہے, نعوذ باللہ, تو بچے کو کہاں سے پتا؟ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بڑے ہو کے, سالوں سال ڈی این اے ٹیسٹ کرا رہے ہوتے ہیں, کدھر جا کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتا چل جائے. ایک اندر سے ایک نیچرل, تو اللہ پاک نے اس نیچرل فطرت کو پروٹیکٹ کیا ہے ود دی انسٹیٹیوشن آف میرج. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی بات بری لگنے والی نہیں ہے. عورت از ناٹ, اللہ سے عورت از ناٹ اے ڈسپوزیبل پلیٹ, اس میں کھایا اور پھینک دیا, تم یہ ظلم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اینڈ سیکنڈلی پریکٹیکل نیڈ کب ارائز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے شوہر بیوی دونوں بہت اچھے ہوں, بیوی کو کوئی ایسی النس, ٹرمینل النس لاحق ہو گئی ہے, ہو جاتا ہے ایسے. ٹھیک ہے, اوویرین کینسر ہو گئی ہے, کوئی پرابلم ہو گئی ہے, ویئر شی کین نو لانگر بیڈ ہر ہسبینڈ. اب وہ ٹھیک ہے, اب وہ مرد کے اوپر ظلم نہیں ہے, سال 2 سال 3 سال, آخر وہ کتنا مرد انسان ہے نا, کب تک وہ اپنی انسٹنکٹ کو سنبھال سکتا ہے؟ اس کے اندر رخصت دی گئی. اللہ نے پھر رخصت کیوں دی؟ دیکھو, زنا مت کرنا, نکاح کر لینا, اس میں بھی زنا مت کرنا. تھرڈ, دیکھو جب ہم سنتے ہیں نا 4 شادیوں کی شریعت, ہم ریئیکشنری ہوتے ہیں. جب قرآن پڑھاتا ہے نا 4 شادیوں کی شریعت, تو انٹلیکچولی پڑھاتا ہے قرآن, دکھاتا ہے, دیکھو آنکھیں کھولو, there is a reason behind everything Allah has given us in the Quran. Third reason can also be if the wife doesn't have children and the couple feels the need that they need a child. حالانکہ میرج کا پرپس بچے پیدا کرنا نہیں ہے. قرآن کے اندر, حدیثوں کے اندر کہیں پہ بھی شادی کا مقصد بچے پیدا کرنا خالی یہ نہیں ہے. ہاں, ایک نیچرل ہیومن نیڈ ہے. So if you do, there are some couples who can live perfectly happy without children. ٹھیک ہے, that's all right. نہیں ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں, وہ پرفیکٹلی خوش ہے. اگر کوئی فیل کرتا ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے, تو پھر وہ دوسری شادی کر کے بچے پیدا کر سکتا ہے. اچھا, کرسچینٹی میں کیا تھا؟ there was no, remember پہلے کیا تھا؟
जब इनके किंग्स थे वो डाइवोर्स नहीं कर सकते थे. The Catholic Church did not give permission to divorce. इनके बादशाहों ने इतना जुल्म किया, जब किसी और के ऊपर दिल आता था पहली बीवी को कत्ल करवा देते थे. Always. पहली बीवी को मरवाते थे तो दूसरी शादी कर सकते थे, because they didn't have the option. तो इस रहम है कि नहीं है? ठीक है. एक और रहम इसके अंदर क्या है? एक, let's say the man decides to have another wife, to go for another wife. ऑप्शन क्या है? इसको तलाक दे और उससे शादी करें. अब ये वाली जो पहली बीवी है, after spending 10, 15, 20 years with one man, she is going to be emotionally displaced, she is going to be physically displaced, she is going to be psychologically displaced, और हो सकता है अब उसके वली ना हो दुनिया में. भाई बाप भाई हो सकता है हर किसी के वली नहीं होते हैं. वो सोसाइटी के अंदर एक she's gonna stick out like a thorn. उसको उठा के बाहर फेंक दे. अल्लाह पाक ने कहा नहीं, बाहर नहीं फेंको. जब तुम दूसरी शादी करो और दूसरी बीवी लेकर आओ तो क्या करो? बैलेंस रखोगे, तुम इक्वल हक दोगे. जो वक्त इसको दोगे वो इसको दोगे. जहां इसको वेकेशन पे लेके जाओगे वहां दूसरी को लेके जाओगे. जिस स्कूल में इसके बच्चे पढ़ेंगे उस स्कूल में इसके बच्चे पढ़ेंगे. इंसाफ है कि नहीं? मना कर दिया ना, मत डाइवोर्स करो, तो उसको रखो पहली बीवी को, उसको उतना ही रिस्पेक्ट दो. ठीक है. एंड खैर एनीवेज, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, किसी ने बहुत, वो हमारे उर्दू में कहते हैं ना कि सौकन. सौकन का मतलब क्या होता है? 100 कंकर in your eyes. That's how you can describe it. That is what a second wife will always be. कोई बेस्ट बडीज नहीं बन सकता. I'm sorry. ये चुभने वाली चीज है औरत को फितरी तौर पे. You are possessive of your husband. You don't want to share him. ठीक है. So this is also recognized. लेकिन पता क्या कहा गया यहाँ पे कि if you can do, अल्लाह उस मर्द का भी रब है, तो अल्लाह पाक क्या कह रहा है? अगर तुम इंसाफ कर सकोगे तो जस्टिस. आ गई अंडरलाइनिंग थी. सेकंड मैरिज में भी क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए. कैसे जस्टिस आएगा? अगर वो अल्लाह से डरता होगा, तकवा होगा, जस्टिस आएगा. तकवा नहीं होगा, बेतकवा वालों ने बड़ा जुल्म किया है ये दूसरी तीसरी शादी के अंदर, बहुत जुल्म किया. ठीक है. अच्छा, और फिर क्या बताया जा रहा है कि द spouses are partners and they are emotional cushions for each other. ये सिचुएशन आइडियल तो नहीं है दूसरी शादी की, मगर अलाउड है. और उसमें इंतजाम अल्लाह पाक ने ऐसा रखा है कि जहां दूसरी शादी हो वहां पहली वाली डिस्प्लेस ना हो. देखिए, अगेन नॉट आइडियल बट अलाउड द सिचुएशन. फॉर इंस्टेंस, वॉर्स के अंदर, औहद के अंदर 70 औरतें जब बेवा हुई थी तो उनका क्या करते? इतने मर्द तो नहीं थे ना, 70 कवारे मर्द तो नहीं बैठे हुए थे मदीना के अंदर. पॉपुलेशन उस वक्त कम थी. आज भी इवन टुडे हमारा जो 4:1 का रेशियो है इन द वेस्ट, ये कंप्लीट हो गया. 4:1. टू एवरी 4 women there is 1 man इन द वेस्ट राइट नाउ. इसलिए कि बच्चों की जो एज होती है, इसके अंदर भी मेल ज्यादा मरते हैं, चिल्ड्रन कंपेयर टू women. They are weaker at that stage. More men die than more boys die than baby girls. Up until the age of 5, 6, I think ये सर्वे आता है. तो जब मर्द कम होंगे तो फिर ये लॉ अप्लाई होगा. अब इन केस ऑफ वॉर, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था? बहुत मर्द मर गए थे. एक जर्मन शेल्टर, जर्मनी ने एक शेल्टर बनाया था जिसके अंदर दे केप्ट ओनली वुमेन. ये सारी जो विडोज हो गई थी, बेवा हो गई थी, दे हैड नोवेयर टू गो, उनको जब जमा करके रखा तो मुस्लिम एक स्कॉलर था, उसने जर्मन गवर्नमेंट को खत लिखा. उसने कहा देखो, थोड़े अरसे के लिए, फॉर अ फ्यू इयर्स, तुम 2 शादियों की इजाजत दे दो. 2 साल 5 साल तुम्हारी ये जो औरतें रुल रही हैं इस तरह शेल्टर्स में, तुम इनको इजाजत दे दो मर्दों को 2-2 शादियां करने की. ये औरतों को घर मिल जाएंगे, ये स्टेबलाइज हो जाएंगी, इनको फैमिलीज मिल जाएंगी. उन्होंने इजाजत नहीं दी. हुआ क्या इन शेल्टर्स के ऊपर? दीज वुमेन सोल्ड फॉर 1 सिगरेट. 1 सिगरेट, एक सिगरेट के लिए ये औरत बिकी है इन शेल्टर्स के अंदर. बहुत जुल्म हुआ है. ठीक है. फिर इनके इलेजिटिमेट चिल्ड्रन हुए. तो ये आप यूं समझ लें कि आयत नंबर 3 के अंदर कंटिंजेंसी प्लान दे दिया अल्लाह ने. इट्स नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डू.
It's not something that we would prefer to do, but it is something that is a contingency plan in place to protect society, to provide basic human rights to the man as well as the women. And it is the right of the child that the child should know his father's name. His father should own that child. ٹھیک ہے. This creates a stable household. It provides children's. اور جس طرح میں نے آپ کو کہا بچہ پھر سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے. جو بچہ انلیجیٹیمیٹ ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربڈ ہوتا ہے ایون ان دا ویسٹ. اچھا, ایک سائیکولوجیکل اسٹڈی, مزے کی بات یہ کہ قرآن اور سنتوں کے اوپر ہم تو کوئی اسٹڈیز کر نہیں رہے جتنی ویسٹ سائیکولوجیکل اسٹڈیز کرتا ہے. They did a psychological study amongst live-in couples and married couples. ٹھیک ہے. And psychologically they said the married couple was more at peace. یہ ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ یہ ہمیں موویز میں یہ دکھاتے ہیں کہ as long as live-in couple ہو they are happy, and then the minute they get married they get divorced because they become miserable. یہ ہمیں موویز میں یہ دکھاتے ہیں, میڈیا میں یہ دکھاتے ہیں. This psychological study said the married couple were actually more at peace. ان کا خوف ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بھاگے گا یا یہ بھاگے گی. ٹھیک ہے. And mostly live-in situation کے اندر the men are very happy. The woman is always psychologically tortured because everybody is asking her where is the ring, where is the ring, where is the ring. 10 سال گزار دیے ایک مرد کے ساتھ, 15 سال گزار دیے ایک مرد کے ساتھ, he still not owning you, he still not giving you his name. کتنا ظلم کیے انہوں نے عورتوں کے اوپر. اور یہ اسلام کو باربیرک کہتے ہیں, یہ اسلام کو بیکورڈ کہتے ہیں. یہ انہوں نے عورتوں کا تماشا کیا. تو I'm sorry, یہ عورتوں کو کوئی حقوق نہیں دیتے جو اسلام دیتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ریئل فادر ہے یا جو اسٹیپ فادر ہے, the father's love will still be there for the child, the protection has to be there for the child, and anyone else. دیکھیں, نیچرل انسٹنکٹ یہ ہے بچے کی کہ اگر کوئی اور اس کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کی انا کو ٹھیس لگے گی. The child's ego gets hurt. The child will remember all his life. اس کے اندر ایک بیچارگی بچپن سے ہی آ جاتی ہے, مجھے تو ماموں کے پیسوں پہ پالا گیا, مجھے تو فلانے تایا کے پیسوں پہ پالا گیا. باپ نہیں تھا نا. باپ جو باپ کے ہاتھوں پلا ہے, یہ خودداری آتی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, and this is very natural, we can understand it. ایک چیز اور سمجھ لیں کہ marriage is not only for romance. غلط سکھایا ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے اور ناولز نے ہمیں کہ زندگی کا مقصد جسٹ دیٹ لیلا مجنو والا عشق اور پھر اس کے بعد شادی نہیں. یہ ضروری نہیں ہے. انفیکٹ جو اس فیری ٹیل میرج کے پیچھے شادی کرتا ہے وہ بہت بڑا دھوکہ کھاتا ہے. بیکاز شادی از نتھنگ لائک دا فیری ٹیل, نتھنگ. ایوری ڈے لائف میں آپ نہیں سسٹین کر سکتے. مجھے بتائیں, آپ کی شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, الحمدللہ, a lot of us were here, were married. شادی ہو گئی. اب آپ نے انڈین مووی دیکھ کے ایکسپیکٹ کیا کیا ہوگا, ہی کر کے میں ایک پلر کے پیچھے جا کے چھپوں گی, صبح اٹھوں گی اور میرے شوہر آئیں گے چائے کی پیالی لے کے, ہی کہاں ہو, کدھر ہو, ڈھونڈ رہے ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں. اب سم بیچاری بچیاں they actually want this. They're very disappointed. They're very disappointed then. جب وہ دیکھتے ہیں یہ تو مطلب یہ تو خراٹے لے رہے, you know, so this is غلط امیج ان کو دکھائی گئی. ان بچیوں کے اوپر ظلم کیا گیا ایکچولی. Yes, the happily ever after. There is a, I think there is a happily ever after. You should call it the peaceful ever after. If you have a peaceful marriage, sometimes I find the most beautiful moments in my husband are when we are both sitting absolutely quiet. I kid you not. I kid you not. مجھے اس وقت بہت پیار آتا ہے اپنے شوہر پہ. خاموشی ہے, چائے کی پیالی پہ, you enjoy the company. There comes a time, alhamdulillah, I've been married 20 years now. There comes a time when you don't even want a conversation. And you understand each other to the level where he also knows that I don't want a conversation. So that silence is also a beautiful part of marriage. یہ کب ہوگا؟ جب ہم الاؤ کریں گے اپنی فطرت کو گرو کرنا, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا. جب ہم انڈین موویوں کے چکر میں چاہیں گے کہ شوہر روز گھر آئے اور میرے حسن کے قصیدے پڑھے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر کلیش بنے گا, پھر وہ لڑے گی, پھر وہ کہے گی مجھے یو ڈونٹ اپریشیٹ می.
میں تو 4 گھنٹے پارلر میں گزار کر آئی ہوں, آپ نے نوٹس ہی نہیں کیا. میں خود بتا دیتی ہوں, مجھے مرد نوٹس نہیں کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, آنکھوں کے اندھے ہیں, کوئی بات نہیں, خود بتا دیں کہ میں نے اسٹریک کرائی. ان کو کیا پتا بیچاروں کو کہ برونز اسٹریک کون سی ہوتی ہے, گولڈ اسٹریک کون سی ہوتی ہے, اور کیلسٹرا کون سا ہوتا ہے. وی ایکسپیکٹ دم ٹو نو ایوری تھنگ. ان کو نہیں پتا. پھر جب نہیں پتا اور وہ کمپلیمنٹ نہیں کرتے, پھر ہم ناراض ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو. سو انڈرسٹینڈ, دیکھیں دین اسلام از دین فطرت, اٹس پیور, اٹ فٹس آن یور نیچرل انسٹنکٹ. اس کے اندر ایکٹنگ نہیں ہے, اس کے اندر اللہ پاک کہہ رہے ہیں بہت خوبصورت رشتہ بنا ہے کمپینین شپ کا, اللہ نے بنایا ہے. یہ محبتیں بھی اللہ نے دی ہیں. ڈونٹ ٹرائی اینڈ کرپٹ اٹ, ڈونٹ ٹرائی اینڈ میک اے فیک اسٹینڈرڈ ود ان اٹ. وہاں پہ تم بہت دکھ اٹھاؤ گے, تم بہت دھوکا کھاؤ گے. مجھے اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے تھے, کہ کوئی کسی کا شوہر ہے, وہ ہر وقت جی اس کی تعریفوں کے قصیدے پڑھتا رہتا ہے, شعر و شاعری کرتا رہتا ہے, اور کیا. میں کہا I'm sorry, something's wrong, no, I'm sorry. نہیں مانتی نا, دماغ مانتا ہی نہیں ہے, کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے. I said I hope I'm wrong, but I'm sorry, I'm not buying it. ایسا ہو نہیں سکتا. دس از ناٹ ریالٹی. اور ہم نے جو زندگی گزارنی ہے وہ ریالٹی میں گزارنی. اسلام سکھاتا ہی ہے بینگ ریئلسٹک, بینگ پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک. ٹھیک ہے. تو جب اچھا پھر تو شادی کے اندر پھر سوشل رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں. اچھا آج جو دو شادیاں بدنام ہیں, ان کا ریزن ایک ہے, پرابلم ان ایکسیکیوشن. 2 شادیاں کیوں بدنام ہیں؟ ایک تو دیکھیں پہلے نارم ہوتا تھا. آپ امیجن کر لیں, آپ کی خالائیں, چاچیاں, پھوپھیاں, تائیاں, سب کے شوہروں کی 2 شادیاں ہوں. امیجن کریں ٹوڈے اگر سب کی ہوتی, اور اگر ہمارے شوہر نے کہا کہ دوسری شادی کرنے, ہم کہتے ہیں اوکے دیٹس ڈن, اٹس فائن, جا کے کر لو. ہماری طرف سے کوئی ریزسٹنس ہی نہیں آتی. جو نارم ہوتا ہے سوسائٹی کا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو اگر آپ اس طرح دیکھے جائے کہ اگر انجسٹس نہ ہوتی تو دوسری شادی بدنام نہ ہوتی. انجسٹس کیا ہوتی ہے؟ لائک آئی ٹولڈ یو, دوسری شادی کرتے ہیں, رومانس کے لیے کرتے ہیں, پہلی بیوی کو بھول جاتے ہیں, بچے رل رہے ہیں, ان کو رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز پورے نہیں کیے جا رہے, ان کے گھر پہ وزٹ نہیں کیا جا رہا, بچوں کے دل کے اندر بھی ریزینٹمنٹ بنی. انجسٹس جہاں ہوگا وہاں نفرتیں پیدا ہوگی. اسٹیبلشڈ جہاں نفرتیں ہوں گی وہاں انسٹیٹیوٹ خراب ہوگا, روٹن ہو گئے وہ رشتے. ٹھیک ہے. تو پھر اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پوچھے گا. اچھا اینڈ ناٹ اونلی, اگر دیکھیں کس سے پوچھے گا. سم ٹائمز واٹ ہیپنز از دوسری شادی کر لی, بڑے عشق مٹکے لگا کے کی. ٹھیک ہے. جب دوسری شادی کر لی, the second wife doesn't let him go back to the first wife now. تو اس سیکنڈ وائف سے بھی اللہ پوچھے گا. یہ جو آیت کے اندر آ رہا ہے نا, اللہ پوچھے گا, خالی مرد سے نہیں. اگر عورت کے اندر تقویٰ نہیں ہے, اگر وہ نہیں ڈرتی اللہ سے, اللہ اس سے بھی پوچھے گا تم نے یہ ظلم کیا کیسے. Looking at this from a woman's perspective, Yeah. if say a man has married another woman, a third woman, a fourth woman, whatever, abhi injustice nahi hua, theek hai, abhi shuru hui hai shaadi ki, is it grounds for a woman to take divorce because she's just not happy with that decision? The first wife, The first wife, اس ڈائیورس کی رخصت وائف کے لیے کھلی ہے. it is open. just because she's not happy with that decision. Injustice so phir It's ki baat not, hoti hai. ہاں نہیں, انجسٹس کی بات الگ ہے. دیکھیں اللہ ریکگنائزز دیٹ دس وومن از گوئنگ ٹو گو تھرو ایموشنل ٹراما. اس ایموشنل ٹراما کو کیا چیز سنبھال سکتی ہے؟ صبر سنبھال سکتی ہے, اللہ کا تقویٰ سنبھال سکتا ہے, اس پہلی وائف کو بھی سنبھال سکتا ہے. ٹھیک ہے. If still she feels that I can't take it, then the Islam is alhamdulillah so modern that door is always open for her where she can leave. ہم نے I think وہ طلاق کی آیتوں میں یہ کیا تھا کہ even physical abuse, verbal abuse, any sort of abuse she doesn't want to take, she can leave. سب سے کم درجہ طلاق لینے کا اور خلا لینے کا, for a woman, the lowest level is if she feels an ugliness while sleeping with her husband. She does not like his physical appearance to the extent
ٹو دی ایکسٹینٹ کہ اس کو قرات آتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے کم درجہ ہے, اس کے اوپر بھی وہ طلاق لے سکتی ہے, عورت خلا لے سکتی ہے. بیکاز دس کیس کیم ٹو عمر رضی اللہ عنہ. یہ عورت آئی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, اینڈ شی سیڈ مجھے اپنے شوہر کے دین سے کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کے کیریکٹر میں کوئی خرابی نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی میں کوئی خرابی نہیں ہے. ہی از اے نائس مین, I cannot be with him. I cannot. I have a physical revulsion towards him. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اس کو کوٹری میں ڈال دو, اس عورت کو رات گزارو تم کوٹری میں, اور صبح میں تم سے بات کروں گا, صبح میں ڈیسیجن دوں گا تمہیں. کوٹری از لائک اے اسٹور ہاؤس, گندا سا. انہوں نے کہا ادھر اس کو سلانے بھیج دو, اے سیپریٹ روم بٹ اس میں اسٹوریج جیسے. اچھا اب وہ جب کوٹری میں ڈال دیا, جب صبح وہ اٹھی تو اس عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پوچھو کیسی نیند آئی تمہیں؟ کہتی ہے اس سے زیادہ سکون کی نیند مجھے کبھی نہیں آئی اپنی زندگی میں. which means it was true that the revulsion from her husband was so true کہ وہ کوڑے کچرے کے اندر سکون سے سو گئی, وہ اس مرد کے ساتھ نہیں سو سک رہی تھی. اس کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ granted her divorce. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ اگر عورت خلا لینا چاہتی ہے, اگین اگر اس نے ایگو پرابلم سے رکھ کے لیا ہے تو وہ خود جواب دے گی اللہ کے آگے. اس کے اندر تقویٰ تو نہیں ہوا. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں, تقویٰ دونوں نے کرنا ہے, اس نے بھی سنبھلنا ہے اس نے بھی سنبھلنا ہے نا, تقویٰ دونوں طرف ہے. اینڈ یہ رخصت کیوں دی گئی ہے؟ اس لیے دی گئی ہے تاکہ سوسائٹی میں زنا نہ ہو. زنا نہ ہو اس لیے کہ دیکھیں جب زنا ہوگا, اب امیجن اے چائلڈ ان ٹین ایج ایئرس یا 10 سال 12 سال, ویری جس کو کہتے ہیں نا ویری ٹینڈر ایئرس جو ہوتے ہیں, بہت اس کے اندر انفلوئنس ہوتا ہے ہیومن مائنڈ کے اوپر. اس کے اندر بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں اللہ معافی زانی ہے, ٹھیک ہے, یا میرا باپ. وہ بچے کے اوپر کیا انفلوئنس آتا ہے جو ساری زندگی کے لیے وہ بچہ تو تباہ ہو گیا. If he sees his mother going out on dates behind his father's back, even if that child is, میں کہتی ہوں آج کے زمانے میں 4 سال کا بچہ ہے, وہ 5 سال کا بچہ, اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی, اس کو سمجھ میں آ جائے گا something's wrong, یہاں پہ کچھ گندا ہو رہا ہے. وہ مرد بڑا ہو کے وومن ابیوزر بن سکتا ہے, بنے گا موسٹ پروبیبلی اگر اللہ نے اس کو نہ بچایا. اس لیے کہ اس نے عورت کی جو پینیکل ہے, جو عورت کی سب سے خوبصورت شکل ہے, اس میں اس نے بدکاری دیکھی. ماں سے زیادہ حسین کوئی شکل نہیں ہے عورت کو اپلفٹ کرنے کی. سو ناؤ ہی ہیز نو ریسپیکٹ فار ویمن, ہی ول نیور ریسپیکٹ ویمن, ہی ول ابیوز دیم, he will use them and he will hate them. Why? Because of this one zani mother. تو کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا زنا کو ختم کرو, نکاح کرو, نکاح کرو. نکاح کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ جو عورت تھی جو زانی تھی, یہ جب دوسری بیوی بن جائے گی تو سوسائٹی میں اس کو نام ملے گا, اس بچے کو بھی پتا ہوگا ہاں یہ میرا باپ ہے, ٹھیک ہے, یہ جو گھر آ رہا ہے مرد یہ میرا باپ ہے, پورے محلے کو پتا ہے یہ میرا باپ ہے. اس عورت کو اس نے نام دیا ہے. زنا ریموو ہو جاتا ہے نکاح سے, اس لیے نکاح کرنا آسان ہے. اسلام کے اندر نکاح کرنا آسان ہے, اسی لیے ڈائیورس بھی آسان ہے. اسی لیے You're not supposed to live in abusive marriages forever and ever and ever. بس تم غم اٹھاتے رہو اور روتے رہو. نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا. ولی آئے, اگر اس بچی کو, اس عورت کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ صرف پٹے گی اور وہ صرف گالیاں کھائے گی, نہیں. She has the right to move away from that abusive relationship. یہ بھی اسلام رائٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک ظلم یہ بھی ہے, چلیں ایک ظلم تو یہ ہے کہ عورتوں کو یوز کر کے ابیوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں. دوسرا ظلم یہ بھی ہے 2 مرد جو شادی کر لیتے ہیں, homosexuality. I'm already telling you the ratio is 1 man is to 4 women in the States. اس میں سے آدھے ویسے گئے ہو گئے, تو ریشو کیا بچا پھر؟ 1:8 کا ریشو بن گیا اب تو, کیونکہ مرد خود مرد نہیں رہے. یہ ظلم ہے عورتوں کے اوپر. پھر ظلم کیا ہے عورتوں کے اوپر؟ دیکھیں ہماری امیج میں کیا دکھایا گیا ہے, دوسری شادی ظلم ہے نا. میں آپ کو دکھا رہی ہوں ریئل ظلم کیا ہے. یہ زنا کا ہونا اور نکاح کا نہ ہونا یہ زیادہ بڑا ظلم ہے.
مرد اور عورت کی زندگی کے اندر. پھر جب مرد نہیں اویلیبل ہوتے تو گاؤں گوٹھوں کے اندر کیا کرتے ہیں, اس کی شادی قرآن سے کر دیتے ہیں لڑکیوں. یہ زیادہ بڑا ظلم ہے, یہ زیادہ بڑا ظلم ہے, ڈیفینیٹلی اٹس ان نیچرل. یا زیادہ بڑا ظلم یہ ہے کہ عورتوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. دے ڈونٹ گیو دیم ایجوکیشن, دے ڈونٹ گیو دیم انہیریٹنس. مال ہڑپ کر لیا جاتا ہے ان کا. باپ بھائی شوہر کی انہیریٹنس میں سے عورتوں کا حصہ نہیں دیا جاتا. آگے ہم آیتوں کے اندر یہ کریں گے, لاز آف انہیریٹنس. ان کو مہر نہیں دیا جاتا, مہر سیکیورٹی نہیں دی جاتی. یہ زیادہ بڑے ظلم ہے. مہر تو پاکستان کے اندر کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر کانسیپٹ جہیز ہے. جہیز تو نہیں, اسلام کے اندر مرد دے گا گفٹ عورت کو مہر, اور جتنی حیثیت ہے اتنا دے گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم نے تو 5,000 10,000 10,000 مہر لکھوائے. بڑے ہم خوش ہوتے تھے, ہمیں لگتا تھا ہم بہت نیک پارسا ہیں جو کم سے کم مہر لکھوایا جائے. رانگ, ایبسولوٹلی رانگ. دیکھیں, مہر از ناٹ ایلیمونی, اٹس ناٹ اے سیکورٹی. لیکن اگر آپ ایک ایسے مرد سے شادی کر رہے ہیں جس کے پاس 50 بنگلے ہیں, تو وہ ایک بنگلہ لکھے آپ کے نام کے اوپر, دے آپ کو گفٹ. وہ بیوی جو بن کر آ رہی ہے, وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہی ہے, شی از فیلنگ انسیکیور, شی از لیونگ ہر فیملی, اس کو ایک گفٹ دو تاکہ وہ خوش ہو جائے. دس از حق مہر. حق مہر از ناٹ ایلیمونی. حق مہر کچھ لوگ پھر ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, 50 کروڑ حق مہر لکھوا لیتے ہیں, سو دیٹ اٹ از اے ڈیٹرنٹ فار ڈائیورس. اب جس نے 50 کروڑ لکھوا لیا حق مہر, وہ تو پھنس گیا, وہ تو نہیں دے سکتا نا طلاق. یہ بھی غلط ہے, یہ بھی ظلم ہے. دس از آلسو ناٹ الاؤڈ. حق مہر از اے ٹوکن, اے گفٹ, اینڈ اٹ شوڈ بی گیون. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, یا جہیز ہوتا ہے یا سسرال سے پہناویاں آتی ہیں. فرسٹ آف آل جہیز کو زیرو کرنا ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف جہیز ان اسلام. جو آئے گا صرف شوہر کے سائڈ سے آئے گا. جتنے گھر بنانا ہے, اپارٹمنٹ لینا ہے, اس کے اندر واشنگ مشین ڈالنی ہے, اس کے اندر فرنیچر ڈالنا ہے, سب کچھ مرد کرے گا. سعودی کے اندر یہی ہوتا ہے. سعودی کے اندر تو بوائے از ریسپانسبل. آپ لے کر آ رہے ہو نا بیوی, تو آپ کو اللہ نے رجال بنایا کہ نہیں بنایا؟ آپ کرو انتظام. اس کو کدھر رکھو گے؟ شیڈ میں رکھو گے, گارڈن میں رکھو گے, جدھر بھی رکھو گے, انتظام آپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, جب وہ سارا انتظام مرد کرتا ہے. اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, پہلے جہیز کو زیرو کرتے ہیں. پھر ہمیں بہت شوق ہوتا ہے, ایز like when inshallah I have a son and when my son gets married, ہمیں بہت شوق ہوتا ہے کہ جی ہم بہوؤں کو جیولری دیں, 10-10 لاکھ روپے کے ڈیزائنر کے جوڑے دیں. ہمیں شوق ہوتا ہے نا دینے کا, بے شک دیں. ان سب چیزوں کو آپ مہر لکھوا لیں. لسٹڈ ڈاؤن دی اپروکسیمیشن, 50 لاکھ کی میں نے جیولری دی, 10 لاکھ کا میں نے جوڑا دیا, یہ میں نے فلانی چیز دی, سب کچھ ٹوٹل اپروکسیمیشن 1 کروڑ روپے آ گیا. ایک میں نے اپارٹمنٹ دے دیا, ساری چیزیں میں نے اپنی بہو کو جو گفٹ دی ہیں, کیا دیا ہے؟ مہر. فرام دا بوائے ٹو دا گرل. اسلامک وے لے کر آئے نا زندگی کے اندر, اس کو آپ مہر میں لکھوا لیں. اور مہر ایک دفعہ دے دیا, دیٹ از ہز گفٹ. گفٹ. دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے کہ مہر کچھ لوگ اناؤنس کروا دیتے ہیں, نکاح پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں شادی کے اس میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں, 500,000 بندہ تو بیٹھا ہے. اس کو بھی لوگ واہ واہ کے لیے یوز کرتے ہیں, کہتے ہیں مہر لکھا جا رہا ہے, حق مہر 50 لاکھ روپیہ. سب کہتے ہیں واہ 50 لاکھ روپیہ. بعد میں پتہ چلتا ہے بیچاری دلہن کو 1 روپیہ نہیں ملا. یہ ظلم ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ پکڑے گا اللہ اس چیز کے لیے. مہر کی رسپانسبلٹی بھی بہت بڑی ہے, ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر جی ویڈنگ نائٹ پہ دینا ہوتا ہے, یا if there is an agreement that we can give it to you later, وہ اس کو ٹائم دے سکتی ہے کہ میں بعد میں لے لوں گی. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اسی دن دے دیں جس دن شادی ہوئی ہے. اچھا, آیت نمبر 4 to 10. Give women their dowries kindly. If they of their own accord remit a part thereof, then partake of it with welcome happiness. یہ ہے عورتوں کو آپ نے دے دیا مہر. اب کبھی کبھی وہ عورت بھی تو ایسی چیز ہے نا, عورت کا جو دل ہوتا ہے وہ کہتی ہے نہیں آپ اتنے اچھے مل گئے, اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دے دیا. اچھا یہ ایک کام کریں نا, چلیں یہ 25 لاکھ ہے تو 10 آپ لے لیں اس میں سے. دس از الاؤڈ. اللہ نوز ہر, ویری سویٹ, ویری سویٹ, اینڈ اللہ نوز ہر. اور عورتوں کے دل ایسے ہوتے ہیں,
وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے نہیں آپ اس میں سے لے لے. تو اس چیز کو بتایا گیا پھر وہ حرام نہیں ہے. پہلے تم اس کو فل اماؤنٹ دے دو without asking her for anything, without pressurizing her for anything. Now if she chooses to give some of this to you, this is allowed. ٹھیک ہے. جاہلیت عرب کے اندر وہ کیا کرتے تھے, جو مہر آتا تھا, مہر ان کا ٹریڈیشن تھا, کلچر تھا. ہم نے تو نکال ہی دیا نا مہر کو, ایک ربر سٹیمپ نکال کے اس میں مہر لکھا ہوتا ہے, اس میں 10-20 روپے 500 روپے لکھوا لیتے. مہر کا کانسیپٹ ہی نکال دیا ہم نے. عرب کیا ظلم کرتے تھے کہ مہر عورت کا ولی لے لیتے تھے, یعنی دیا بیٹی کو باپ نے لے لیا, شادی ہوئی مہر شوہر نے بیوی کو دیا, باپ نے لے لیا, یا باپ نہیں ہے تو بھائی نے لے لیا. یہ ظلم کرتے تھے. تو اس ظلم سے بھی روکا گیا. کہا یہ گیا ہاں لڑکی کے باپ نے لے لیا. تو یہ کہا گیا کہ یہ جو گفٹ ہے, دس از اے ریسپیکٹ, اٹ ہیز ٹو بی گیون ٹو دیٹ وومن اونلی. ٹھیک ہے. اینڈ آیت نمبر 5 to 10. Do not give the foolish ones your wealth, which Allah has made you custodians over, but feed and clothe them thereof, and speak kind words to them. Test the orphans, they are capable of marriage, till they are capable of marriage. If you notice that they understand, then hand over their wealth to them. Do not consume their wealth in extravagance and in haste, fearing that they grow up. Whoever is wealthy should abstain, and whoever is poor should eat thereof within reason. When you eventually hand over their wealth to them, then have witnesses preside over them. Allah suffices to take account. For men is a part of what the parents and relatives leave behind, and for women is a part of what the parents and relatives leave behind. Be it a little or a lot, this share has been fixed. When the relatives, orphans, and the needy present themselves upon the occasion of distribution of the estate, then apportion some of it to them and speak kindly to them. Let those fear who leave behind them weak offsprings regarding whom they are concerned. They should fear Allah and speak justly. Indeed, those who oppressively consume the wealth of orphans, they only consume fire in their bellies. Very soon they shall enter the blaze. اوکے, پہلے یہ orphan والی آیتیں کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو میں نے آپ کو پیمفلٹس دیے ہیں, اس کے بعد شریعت کے لا سٹارٹ ہو رہے ہیں. میں پیمفلٹس آپ کو اس لیے دیے, آپ کو فقہ کی عالمہ نہیں بن جائے گی یہ پیمفلٹس پڑھ کے. This is to understand the ayats that we're reading. How does the law of, it's very interesting, the law of inheritance given in the Quran by Allah, it's very interesting, so we will study it. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو فتویٰ دے سکتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد, ہم عالم نہیں بن جائیں گے, ہم خود کے سمجھنے کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پہلے کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسچر ٹو شو, اچھا مہر اس لیے دیا جا رہا تھا عورت کو کہ اٹ از اے جیسچر ٹو شو کہ دیکھو اب تم میری رسپانسبلٹی ہو نا, اب تم گھبرانا نہیں, یو آر مائی فائنینشیل رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. اینڈ دس ایون ٹل ڈیٹ according to Islam, the man cannot force the woman to work, and the man cannot force the woman to earn. یہ رسپانسبلٹی مرد کی ہے. میں اسی لیے کہتی ہوں کہ قرآن اور سنتوں میں جو عورت ہے نا, اللہ treats her like a princess. I kid you not. Really, these are the rights given to a woman. We cannot be ungrateful for the rahm that Allah shows us in the Quran. ٹھیک ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج ویسٹ کے اندر کیا رونا ہے؟ وہ عورتیں کہتی ہیں کاش. ہوا کیا تھا after the Second World War, when women came out, they became working women. Then what happened? The children started suffering. Then children کے لیے کیا بنایا؟ ڈے کیئر بنایا. vicious cycle بن گیا. آج 33% I think women in the West, they say that we want to be we don't want to go to work. We want to stay at home and be mothers and household wives. We want to build our household. We want to spend time with our children. اب کر ہی نہیں سکتے. They can't afford to live like that. They have to go to work. اور ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں بغیر ماؤں کے ڈے کیئر کے اندر, اور ڈے کیئر کے جو پیسے ہیں وہ اتنے ہی ہیں جتنے وہ سیلری کما رہے ہیں. How stupid, what a vicious cycle. سارا دن جو ماں محنت کر کے کما رہی ہے تو خود کھلا دے اپنے بچوں کو, خود پال لے اپنے بچوں کو. نیچرل یہی ہے. I'm not saying that they cannot be working women, but for women who choose, they should be given the choice. In the West, they're not even given the choice anymore. Like I said, جب شادی نہیں ہوتی ہے اور ایک ایک عورت کے پاس 3 مرد کے الگ الگ بچے پل رہے ہوتے ہیں تو وہ اکیلی پال رہی ہوتی ہے نا, وہ اکیلی کما رہی ہوتی ہے. She's in debt. She is.
پھر وہ بچوں کو لگا دیتی ہے نوکری کے اوپر, 12 سال 13 سال کے وہ کھڑے ہوتے ہیں نا میکڈونلڈس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اب سب مل کے اس خاندان کو پالیں گے. اگر مرد نے نکاح کیا ہوتا, مرد would have been responsible. That is the beauty of Islam. ٹھیک ہے. Then Allah has put a responsibility on him. اب ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ مہر is neither life insurance policy and nor is it, I told you, a deterrent for divorce, nor should the woman be cheated out of it, کہ اس کو نہ دیا جائے, لکھوا دیا جائے 50 لاکھ کا اور دیا 1 روپیہ نہ جائے, اور نہ اس کے اوپر ظلم کیا جائے مرد کے اوپر کہ جی 50 کروڑ لکھ دو تاکہ یہ کبھی ہماری بیٹی کو ڈائیورس نہ دے سکے. اگر قسمت میں لکھی ہے ڈائیورس پھر بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یہ دس از ناٹ ایلیمونی منی. ایلیمونی از سم تھنگ دیٹ از ڈفرنٹ. یہ ویسٹ کا لا ہے, قرآن کا لا ایلیمونی منی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, مال جو ہے وہ سفہا کو نہ دیا جائے. سفہا کیا ہوتے ہیں؟ لیس انٹیلیجنٹ, جن کے اندر پریکٹیکلٹی نہیں ہے, مینٹل ایکویلیبرم ان کا انٹیلیجنٹ نہیں ہے, وہ نہیں کر سکتے, سنبھال سکتے, چاہے وہ بے شک آرفنس بھی ہوں. اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے, اگر ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے, اس کے ہاتھ میں پیسہ مت دو. ٹھیک ہے. فار انسٹنس آپ کے گھر میں ایک 5 سال کا بچہ ہے, اس کے ہاتھ میں 5 لاکھ روپے مت دو. کامن سینس ہے, وہ تباہ کر دے گا نا اس پیسے کو. تو اسلام کی شریعت آئی ہے سینکٹٹی آف لائف, سینکٹٹی آف ویلتھ, سینکٹٹی آف ہیومینٹی. ٹھیک ہے. یہ پرزرو کرنے کے لیے, ان چیزوں کو, سینکٹٹی کو پرزرو کرنے کے لیے اسلام کی شریعت آئی ہے. تو مال آلسو شوڈ ناٹ بی ویسٹڈ. اسلام ڈزنٹ وانٹ مال ٹو بی ویسٹڈ. دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ مال ڈرٹی ہے, نہ عورت ڈرٹی ہے, نہ مال ڈرٹی ہے. نہ اسلام کہتا ہے اسٹے اوے فرام اٹ, تم صرف جھبے پہن کے بیٹھ جاؤ, لمبی لمبی تسبیحاں گلے کے اندر ڈال کے. نو, یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مینٹلی چیلنجڈ ہے سفہا, اس بچے کو جو بے شک آرفن ہو, اس کو پہلے آزماؤ. جب تم اس کے اندر سمجھداری دیکھو, ہوشیاری دیکھو, then hand over his wealth to him so that you can see that he is not wasting money. اچھا, اس کے اندر ایک اور چیز بڑے مزے کی آتی ہے, جب مرد دیکھے کہ عورت پانی کی طرح پیسہ ضائع کرے. عورتوں کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ مرد اس کو ٹوکے. مرد بینگ اے رجال, اس کے اوپر بنتا ہے کہ وہ اس کو روکے کہ تم کیا کر رہی ہو, پوچھے تو صحیح نا, تو what are you trying to prove to who. ٹھیک ہے. اور اگر یہ آ جائے سوسائٹی کے اندر, ہماری آدھی ریٹ ریس ختم ہو جائے. ریلی اتنا ڈفرنس ہے. تو پھر اسلام کیا, میں نے آپ کو کہا پریکٹیکل ہے. یا پھر اللہ پاک کہہ رہے کہ اس کے اندر مردوں کو کہہ رہا ہے ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ڈونٹ ویسٹ منی if they can't handle money. And the problem in our society today is we have too much money and too much wealth. بہت زیادہ پاور پلے بڑھ گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. پاور پلے کیا ہے, آؤ دیکھو میں کتنا امیر ہوں, آؤ میں دکھاتا ہوں. نہیں نظر آ رہا, ہیلی کاپٹر میں اتر کے دکھاؤں گا. پھر بھی نہیں نظر آ رہا, بڑی بڑی جیپوں سے اتر کے دکھاؤں گا. نہیں نظر آ رہا, جو افطاری کے ڈبے بھیجوں گا نا میں تمہارے گھر پہ, اس پہ سونے کی پنیاں چڑھا. پتا ہے آپ کو, یہ لاہور میں کسی کی شادی کے کارڈز کے اندر گیا تھا, سونے کی وہ مٹھائی تھی, برفی ہوتی کہ کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر سونے کے برق لگے ہوئے تھے. پاگل ہو جاتا ہے انسان اس چکر میں, دیوانہ ہو جاتا ہے, کنگلا ہو جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا امیر ہوں. میں نے اس دن دیکھا یوٹیوب کے اوپر, جا کے گوگل ضرور کیجیے گا, فیصل آباد میں کسی کی شادی ہو رہی تھی. وہ جو والد صاحب تھے, بیٹی کے والد صاحب, ایک تو ان کا اپارٹمنٹ تھا, یعنی گھر ان کا بنگلہ ایسے بنا ہوا تھا کہ 5 6 7 فلور تھے. پھر وہ 7ویں فلور پہ چڑھ کے چھت پہ جب بارات آئی تھی تو اوپر سے ڈالر برسا رہے تھے. میرا تو دماغ کھل گیا تھا. میں نے کہا تو بیچارے گورے جو ہے نا وہ ذلیل ہو گئے, پاکستان میں فیصل آباد میں ڈالر برس رہے, ہم اپنی بچیوں کی شادی پہ ڈالر نہیں برسا سکتے. ان کو دیکھو, اتنے دیوانے ہو گئے. اور یہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. پیپل نیڈ ٹو اسپیک اپ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی سب دوستوں سے لڑائی ڈال کے بیٹھ لیں, کہ گھر جا کے فون اٹھائے, دیکھا تم نے بھی ریاکاری کی تھی اور تم بھی دکھاوے میں آ گئی. ایسے نہیں ہوتا. پیار سے سمجھائیں. کہیں کسی کو, میرا اس رمضان کا جہاد یہ ہے, اور پچھلے رمضان کا وہ یہ تھا کہ مجھے جب کوئی گفٹ بھیجتا ہے رمضان کا, افطاری یا کوئی چیز, یا
تو میں ان کو واٹس ایپ کروں گی, تھینک یو کروں گی, یا فون کر کے تھینک یو کروں گی. میں سوشل میڈیا پہ نہیں لگاؤں گی, نہیں لگاؤں. اور اگر مجھے کوئی کہے گا تو پھر میں اس کو سمجھاؤں گی کہ دیکھو غلط بات ہے, اگر تم نے مجھے بھیجا اور 2 دوستوں کو اور نہیں بھیجا, میں بھی روزے میں ہوں, تم بھی روزے میں ہو, جب اور وہ بھی روزے میں, جب اس کا دل ٹوٹے گا نا روزے میں, تو میری اور تمہاری پکڑ بہت سخت ہوگی. مت کریں, فتنے مت پھیلائیں, ان سے وڈرا کرنا سکھائیں سوسائٹی کو. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں, جاہلوں کو کیا رونا, کیا رونا. ایجوکیٹڈ کا یہ حال ہو گیا ہماری سوسائٹی کے اندر, تو پھر کیا ٹو مچ منی اینڈ ٹو مچ ٹائم ہیز کریٹڈ ریٹ ریس. ایسے ٹو مچ ٹائم کیوں ہے؟ فارغ ہو گئے, بالکل فارغ ہو گئے, دین کا کوئی کام نہیں کرنا, کسی قرآن کلاس نہیں جانا, کوئی نماز تہجدیں نہیں پڑھنی, کوئی گھر کے اندر دینی ماحول نہیں بنانا, ایبسولوٹلی فری. کرنا کیا ہے؟ بریک فاسٹ, لنچ, ٹی, ڈنر. And this Ramzan, I've even seen sehri, ladies, no, ladies sehri, games nights بھی ہوتی ہیں. What scared me was ladies sehri, خالی ladies. رات کو 2 جو چیز ہمارے بڑوں نے کہی ہے وہ صحیح کہی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. 12 بجے آپ جا رہی ہیں اکیلی عورت گھر سے باہر, اور رات کو 3 بجے آپ گھر آ رہی ہیں, بے شک آپ سحری کرنے جا رہی ہیں, بے شک رمضان کا مہینہ ہے, یو آر ونریبل ٹو 100 حالات خراب ہیں. کیا ماحول ہے؟ اور شوہر اور بچے گھر کے اندر اکیلے سحریاں کر رہے ہیں. کیا ماحول بنا رہے ہم؟ کیوں کرنا ہے یہ جو ون اپ, ایک کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے. اس ڈفرینٹ کرنے نے ہمارے دماغ خراب کر دیے. آپ یقین کریں, پہلے یہ ہوتا تھا, اچھا برتھ ڈے پارٹیز میں شروع کیسے ہوا تھا پاکستان کے اندر, جب بچے چھوٹے تھے, لاکھوں روپے کا سامان آ رہا ہے امریکہ, ہم نے دیکھا تو وہیں سے ہی ہے نا شو بازی, تو وہ جو ان کے بلونز ہیں یا کارٹونز ہیں یا گڈی بیگز ہیں, سب سے پہلے جی ہم نے کہا کہ ہم وہ کریں گے یہاں پہ پاکستان کے اندر. وہ چیزیں امپورٹ ہونا شروع ہوئی. اب برتھ ڈے پارٹیز 1 لاکھ کی ہوئی, پھر 2 لاکھ کی ہوئی, پھر 5 لاکھ کی ہوئی, آج 10 لاکھ روپے کی بچے کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے. 10 لاکھ روپے کی ریٹ ریس کے اندر. ٹھیک ہے, برتھ ڈے پارٹیز آپ کی خوشی ہے, سمجھ میں آتا ہے. کمپٹیشن مجھے سمجھ میں نہیں آتا, خوشی منانا سمجھ میں آتا ہے. کمپٹیشن کتنا اگلی ہو چکا ہے. پھر یہ شادیوں میں گیا, برتھ ڈے پارٹیز میں تھا, شادیوں میں گیا, بچوں کے اسکول میں کمپٹیشن کرتے ہیں, بچے کون سے ٹیوشن میں جاتے ہیں اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. ہر چیز میں ہمیں اپنی ٹنگڑی اوپر چاہیے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم اپنی میتوں میں بھی کمپٹیشن کرتے ہیں. ہمارے ماں یا باپ مر جاتے ہیں اور ہم اس کے اندر ہالینڈ سے سفید پھول بھگوا کے لگوا رہے. ہم اتنے گندے ہو چکے, اتنے ہم ذلیل ہو چکے ہیں لوگوں کے ہاتھوں. اس کے اندر کپ کیکس سجائے جا رہے ہیں. میت کا گھر ہے, میت کی محفل ہے, شادی نہیں ہے, یہ خوشی نہیں ہے, لیکن کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے نا. کسی نے تھالی کروا دی, کسی نے کپ کیکس لگوا دیے, سویٹ ڈش کارنر بنا دیا. توبہ استغفر اللہ, ایسے لگتا ہے کہ ہم دل سے جو ہے نا انسان بھی نہیں رہے, ہم جانور ہو گئے ہیں لوگوں سے کمپیٹ کر کر کے. کسی نے, میں نے سنا تھا اپنے, ان کے والد کی پتہ نہیں برسی تھی یا 40واں تھا یا کیا تھا, ان کے والد کو شعر و شاعری بہت پسند تھی, انہوں نے غزل نہیں رکھی تھی. مجھے بتائیں, والد صاحب تو قبر میں الگ ڈنڈے کھا رہے ہوں گے کہ تمہاری اولاد جو صدقہ جاریہ بننے جا رہی, مگر ہے کیا, ڈفرینٹ ہو گیا نا, واہ واہ ہو گئی نا, پورے کراچی شہر کو پتا چل گیا نا, ارے واہ کیا تو 40واں تھا. It's the same thing. All publicity is good publicity, Shamsa. In today's day and age, people don't care. وہ کہتے ہیں بس میرا نام سرکولیٹ ہو رہا ہو سب کی زبانوں کے اوپر. اللہ پاک کہہ رہا ہے میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا نا, تم کس کام میں لگے, اور جو مرضی کر لے. اس دنیا کے لیے ہم اپنی گوشت کی بوٹیاں بھی اکھڑوا کے دے دیں گے نا. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک دن تو مریں گے. کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا نا کہ شہر خاموشہ وہ کہہ رہا ہے, نہ ہم رہے ہیں نہ تم رہو گے. قبریں گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ نہ وہ رہے ہیں نہ ہم رہیں گے. جس دن ہم مر جائیں گے نا, یہ جو ہم جس دنیا کو ہم امپریس کر رہے ہیں, آئیں گے ہماری میت پہ, کھائیں گے وہ بریانی قورمہ کھائیں گے. جب اٹھتے ہوئے جاتے لوگوں کی کامنٹری کیا ہوتی ہے, زردے میں گلاب جامن کم تھے, بریانی میں بوٹی نہیں ملی تھی,
نان ٹھنڈے تھے, قورمے میں نمک کم تھا. یہ کامنٹ کرتے ہوئے جائیں گے. جب ہماری میت سے اٹھ کے جائیں گے تو اس دن ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے کس کے لیے اللہ کو چھوڑا تھا, ہم نے کیا سودا کیا اپنی زندگی کا. ان کو منایا, ان کو جو ہمیں باتیں سناتے جا رہے ہیں ہماری میت کے اوپر, اگر اللہ کو منا دیتے تو اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے. تو کلیئرٹی آ جاتی ہے آپ کی زندگی کے اندر. اللہ کہتا ہے مت پڑھو, تمہیں جس کو جتنا دیا اللہ نے تو مت حسد کرو, تم مت بغض کرو. انسیکیورٹی ختم ہو جاتی ہے مومن کی. مومن کبھی بھی کسی کے مال کو دیکھ کے رشک نہیں کر رہا ہوتا. ہاں ایکسپٹ فور دیٹ پرسن. میں بھی صرف ایک انسان پہ رشک کرتی ہوں. جب میں کسی کو دیکھتی ہوں امیر اور وہ اللہ کی راہ میں بے پناہ دے رہا ہوتا ہے, بہت مزہ آتا ہے دیکھ کے, بہت. اللہ ان کو اجر دے. وہاں آتا ہے دل میں کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے. ایسا کروڑوں کے حساب سے لوگ پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے لیے؟ اللہ کا کام کرنے کے لیے, صدقہ اور زکوٰۃ کرنے کے لیے. پھر تو مزہ آتا ہے نا. واقعی دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے, اللہ کیا بات ہے اس کی. ایسے امیر سے امپریس ہوں جو اپنے مال کو لگاتا ہے اللہ کے آگے. ہم امپریس ہی نہیں ہوتے اس سے, ہم دوسری طرف لگ گئے. تو بیکار ہو گئی مسلم امہ اس ریٹ ریس کے اندر. اور پھر کہا کیا جا رہا ہے کہ جب فزیکل پیوبرٹی پہ آرفن آتا ہے اس کا نکاح کر دو. مینٹل میچورٹی از ڈفرنٹ. There is a lag between mental maturity and physical maturity. یہ پرابلم ویسٹ کے اندر, اس کو سمجھیں. دیکھیں اسلام کی شریعت سب سے زیادہ رحم والی ہے, رحمان نے بھیجی ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ فزیکل میچورٹی پہ جب تم دیکھو کہ یہ میچور ہو گئے, ان کا نکاح کر دو. آرفن تمہارے نیچے. کیوں کہا گیا؟ یہاں سے ہی ایول آف سوسائٹی جو ہے زنا کی, اس کو روک دیا جائے گا. یہاں سے ہی. ویسٹ کے اندر ظلم سب سے زیادہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا؟ فزیکل میچورٹی ہو سکتا ہے کبھی پہلے آ جائے اور مینٹل میچورٹی بعد میں آئے. دس ہیپنز ان دا ویسٹ. The girls become physically mature at the age of 10 and mentally mature at the age of 14. 4 سال کا لیگ ہے and they are sleeping around from 10 to 14. ایک معصوم لڑکی جس کی mental maturity نہیں ہے, اس کو نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو نہیں پتا اس کو کس طرح ابیوز کیا جا رہا ہے. She is still sleeping around, the boys are having fun. اینڈ 14 پہ جا کے جب اس کو مینٹل میچورٹی ہٹ کرتی ہے, جب اس کو پتا چلتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر اس کو ڈپریشن ہوتی ہے, پھر وہ ڈرگس پہ آتی ہے, پھر وہ ٹراما کی میڈیکیشن لے رہی ہوتی ہے, پھر وہ شیٹر ہو چکی ہوتی ہے. اس لیے کہ عورت کو پروٹیکٹ کرنا, ایک عورت جو حیا دار ہے, جس کو اللہ نے پروٹیکٹ کیا ہے, اس کے گھر کے ولیوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, پھر تم نے نکاح میں دے دیا, اس کے مرد شوہر نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے, اس عورت کا کانفیڈنس ان میچڈ ہوتا ہے. اس کو کبھی کسی مرد نے بغیر اجازت انگلی بھی نہیں لگائی ہوتی ہے. اس عورت کے اندر سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ میری حد ہے, اس سے آگے کوئی آنکھیں تو نکالے, میں آنکھیں نہ نکال دوں اس کی. یہ ہوتی ہے با حیا عورت, اس کے اندر غیرت ہوتی ہے. اب ایک بچی جو 10 سال کی ہے, اس کو وہ سکھائی یہ رہے کہ یو آر اونلی اے سیکچوئل آبجیکٹ, یو آر اونلی مینٹ ٹو بی پلیڈ وتھ. اس کو جو وہ توڑتے ہیں نا, پھر اس کے بعد اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اسلام جو رول دے رہا ہے وہ رحم دے رہا ہے. وہ کہہ رہے جب فزیکل پیوبرٹی آ جاتی ہے, بچوں کو تم دیکھو سمجھدار ہو گئے, ان کے نکاح کر دو. ویسٹ کے اندر ظلم کیا ہے؟ 18 تک they cannot get married. ٹھیک ہے, when do they start becoming sexually active? The age of 10. فائدہ 8 سال میں تو وہ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد تو ان کو شادی کرنی نہیں ہوتی ہے. Then they hate men, then they become lesbians, then they fall into drugs, half of them take their own lives. کیوں ایکسپوز کیا ان کو گندگی کو؟ کیوں؟ اسلام جو ہے وہ دیکھیں اٹ میک سینس نا. اچھا پھر دوسری چیز کیا کہی جا رہی ہے؟ when they become mentally mature and they have financial sense, give the mal to the orphan. If the orphan has a low IQ, mentally challenged ہے, ساری زندگی ولی orphan کا مال سنبھال کے رکھے گا.
وہ نہیں اس کو مال دے گا, وہ اس کا مال کے اوپر وہی وارث رہے گا. ٹھیک ہے, کہا یہ جا رہا ہے اف یو آر ویلتھی, تمہارے نیچے کوئی آرفن ہے جس کو تم پال رہے ہو, اس کا مال سائڈ پہ رکھو, اپنا مال سے اس آرفن کو پالو. اگر تم غنی ہو, تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے, اس کے مال کو ہاتھ ہی نہ لگا, تم اپنے مال سے خرچ کرو, کیوں؟ اللہ تمہیں اور دے گا. آرفن کے اوپر اس کے ساتھ بھلائی کرنا, اس پہ خرچ کرنے میں بہت اجر ہے. ٹھیک ہے, اب اگر غریب ہے, ولی ہے لیکن غریب ہے, he can't afford to take care of the orphan, he has to spend the orphan's money to raise the orphan. پھر کہا کیا جا رہا ہے, تقوی اختیار کرو, اوور اسپینڈ مت کرنا. ایسا نہ ہو کہ تم آرفن کا مال اڑا رہے ہو, خود تم غریب ہو اور سارے خاندان کے تم نے بزنس کلاس کے ٹکٹس کٹوا لیے آرفن کے مال کے اوپر. دس از ناٹ الاؤڈ. جیسے تم رہتے ہو اسی اسٹینڈرڈ پہ اس کو رکھو, اور اسی اسٹینڈرڈ پہ اس کو اچھا کھلاؤ پلاؤ اس کے مال میں سے. یہ الاؤڈ ہے فار somebody who has a poor ولی. اب وراثت کے لاز پہ آ جائیں آپ. یہ آ گیا ٹیسٹ دی آرفن سن, نمبر 7 سے وراثت کے لاز اسٹارٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وراثت بتائی جا رہی ہے, اٹ از ناٹ نیڈ بیسڈ, اٹ از ریلیشن شپ بیسڈ, ایگزیکٹلی ہاؤ اٹ ہیز بین ٹولڈ ان دا قرآن. مسکنسپشن ہے کہ نہیں جی, اگر کوئی جیسے 2 بیٹے, ایک امیر ہے ایک غریب ہے, تو غریب کو زیادہ نہیں ملے گا, امیر کو کم نہیں ملے گا. جو قرآن میں بتا دیا وہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے, A, it is not need based, and B, وراثت is not تقوی based. ہمارا یہ بھی بڑا موڈ ہوتا ہے, اگر ہمارے 2 بچے ہیں اور ایک نیک ہے اور ایک نیک نہیں ہے, تو ہم نیک کو سارا مال دے دیں اور جو نیک نہیں ہے, بد نہیں ہے, اس سے سارا مال روک لیں. ایسا ہوتا ہے, یہ بھی ظلم ہوگا, انجسٹس ہوگی. اللہ نے ایگزیکٹ جسٹس بتائی ہے لا آف انہیریٹنس کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے, دیکھیں آیت نمبر 8 کے اندر ہے, اگر یہ ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریبیوشن, upon the occasion of distribution, when relatives, orphans and needy are present, کوئی غریب رشتہ دار آ گیا, for instance there is a poor relative, for instance ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ان کی انہیریٹنس ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے. اب ان کے رشتہ داروں میں سے کہیں دور کی کوئی کزن ہے یا بہن ہے جو بہت غریب ہے, یا کوئی بھتیجی ہے وہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی مال ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے. جب وہ آئی ہے نا, اللہ پاک کہہ رہے ان کو پہلے دے دو, ان کا حق ہے, ان کو کچھ دے دو. ہو سکتا ہے بہت کھراب پتی آدمی ہے تو 1,00,000 2 لاکھ روپے دے دو. Restriction on the amount. There's no restriction. Defined amount. No, but something. Give something, and it can't be a share that is so large that it affects the actual inheritance. اس کا پورا پائے ہے, جو میں نے آپ کو بکلیٹ دی اس کے اندر پائے ہے. ٹھیک ہے, I'll show you. اچھا, اب کیا کہا جا رہا ہے, ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, اب یا تو یتیم آ جائے, یا کوئی غریب رشتہ دار آ جائے, یا کوئی مسکین آ جائے, اس کو کچھ دے دو اس میں سے. ٹھیک ہے, اینڈ اسپیک ٹو دیم نائسلی. اگر آ جائے, ہاں اگر آ جائے, If they're present. if they're present. نہیں, موسٹلی یہی ہوتا تھا کہ جس وقت رشتہ دار مرتے تھے نا امیر, تو یہ غریب جاتے تھے. اچھا یہ بات. ٹھیک ہے نا, اب غریب گئے, اب آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت غریب ہے, تو اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, دس از لائک ریڈنگ آف ول ہونے والی ہے نا. اب ریڈنگ آف ول جب ہونے والی, جب وہ آئے ہیں ان کو دھتکارو نہیں, بے شک ان کا حصہ نہیں ہے شریعت میں, لا آف انہیریٹنس میں. اللہ نے کہا اس حصے سے پہلے ان غریبوں کو دے دو, ان کی دعاؤں سے تمہاری بہت خیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اچھا, اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تم لوگ ان کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد دیے جاتے ہو. اللہ کی طرف سے تمہیں رزق ملتا ہی انہی کی وجہ سے, ان کا حصہ تمہارے رزق کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے دیا, ایکچولی اس کی وجہ سے مجھے ملا. دیٹ از دا مینٹالٹی اسلام ٹیچرز. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ چینجز دا پوائنٹ آف ویو. اب یتیم کو, if the yatim has before puberty is young, the orphan, then you have to take care of them and protect them and do their upbringing up till the age of what? Up till the age of puberty, and then hand their wealth over to them. Hadith ka mafhum aata hai ki 7 things that you have to save yourself from. ٹھیک ہے, جو کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک, جادو, قتل ناحق, انٹرسٹ, سود, یتیم کا مال کھانا.
اسی لیے بتا رہی ہوں 7 چیزوں میں سے یتیم کا مال کھانا یا وراثت کھانا. وراثت بھی اگر حق سے ڈسٹریبیوٹ نہیں کی گئی ہوگی نا, ہم گردنوں سے پکڑے جائیں گے. یہ بچنے کی چیز ہے. جب بھی وراثت ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آئے ضرور کسی علماء کو انوالو کریں, اور ضرور آپ فقہ کے مسئلے, شریعت کے مسئلے کے حساب سے آپ اس کو ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے. دین ٹو رن اوے فرام وار, کبیرہ گناہ. اینڈ نمبر 7 ٹو پٹ این الزام آن اے پیور وومن. ایک پاک عورت کے اوپر, پاک دامن عورت کے اوپر آپ نے زنا کا الزام لگایا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اینڈ دس از وائی میں یہ کہتی ہوں کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹری چل رہی ہوتی ہے کہ فلانی ایکٹریس یوں ہے, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کیا, آپ اس کے اوپر لائک کا بٹن بھی نہیں دبائیں گی کبھی بھی. اس چیز سے بہت بچیں. اللہ کی بندی کی جب یہ عزتیں اچھال رہے ہوتے ہیں, اور وہ اللہ کی بندی ہے, اور اگر وہ پاک دامن ہوئی, قیامت کے دن اللہ کا جو غضب گرے گا نا ان کے اوپر, یہ تباہ ہو جائیں گے. لوگوں کو بہت شوق ہے سینسیشنلائز کرنے کا, عورتوں کو اچھالے ان کی عزتیں. ذرا اس کا کندھا یہاں سے یہاں ہو گیا, ذرا اس نے کسی مرد کے ساتھ کھڑے ہو کے سگریٹ پی رہی, ٹھیک ہے میں نہیں پروموٹ کر رہی, ہوگی وہ کسی کمپرومائزنگ سچویشن کے اندر, کسی بے حیائی کی سچویشن, مطلب محفل کے اندر ہو سکتا ہے ہوگی, نوبڈی از پرفیکٹ. لیکن زنا کا الزام لگانا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہے. اس کے اندر ہمیں بہت عادت یہ ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس واٹس ایپ آیا, فلانی نے کاٹ ڈوئنگ دس ود دس, وہ واٹس ایپ ڈیلیٹ کر دیں. پلیز کبھی کسی کو فارورڈ مت کریں, کبھی بھی مت فارورڈ کریں. میں تو کہتی ہوں کسی کی ایسی کوئی سینسیشنل خبر آئے, واٹس ایپ کا فارورڈ آئے, آپ ڈیلیٹ کر دیں, اس کے اوپر مٹی ڈال دیں, ختم کر دیں. اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ والدین کی نافرمانی جو ہے وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اچھا, آیت نمبر 11 to 14. We're going to start off, let's look at 11. Let's look at 11 اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ Allah instructs you with regard to your children, for a male is the like share of 2 females. اچھا یہ کھول لیں آپ, فرسٹ اپنا پیج کھولیں. اور a male 2 children, یعنی ایک بیٹا جو ہے وہ 2 بیٹوں کے برابر ہے, ڈاٹرز. یہ رہا سنس, یہ رہا سنس. اس طرح آپ کو ہر اس کی شریعت, بیٹوں کی کیا شریعت ہے وہ بیٹوں میں ملے گی, ڈاٹرز کی کیا ہے وہ ڈاٹرز میں ملے گی. ٹھیک ہے. کہا کیا جا رہا ہے, ایک میل is like the share of 2 females in regard to your children. If the daughters are more, sons کا یہ پیج ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, if the daughters are more than 2, they shall share 2/3 of what the deceased leaves. If there is only 1 daughter, then she will inherit half. For each of the parents is 1/6 of what the deceased leaves. If he had children, if he did not have any children and his parents are his only heirs, then the mother inherits 1/3. If he has brothers, then his mother shall inherit 1/6. After appointing the bequest he made, and after settling his debts, from your father and sons you know not which of them is closer to you in benefit. These are obligatory shares from Allah. Surely Allah is all knowing, all wise. وصیت کیا دی جا رہی ہے, تاکیدی بات جو اسپیشلی ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ کی جاتی ہے نا, وہ وصیت کہتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے. وہ کیا دی جا رہی ہے کہ the laws about the children and the اولاد. Now let's imagine a man is dying or a woman is dying, دونوں میں سے. ٹھیک ہے. اولاد کا شیئر یہ بتا دیا کہ 1 بیٹا will get equal to 2 daughters. ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی ناراض ہونے کی بات نہیں. بات سمجھ میں اس لیے آتی ہے کہ یوزلی دا بوائز ہیو فائنینشیل ریسپانسبلٹی اینڈ دا گرلز ڈونٹ. یوزلی بوائز نے ساری عمر ماں باپ کو اپنے گھر میں پالا ہوتا ہے, ان کی فائنینشیل ریسپانسبلٹیز اٹھائی ہوتی ہیں, آگے بھی ان کے پاس زیادہ فائنینشیل ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. عورت کو تو کسی کے اوپر پیسہ خرچ کرنا فرض نہیں ہے, وہ سارا مال جمع کر کے بیٹھ سکتی ہے, رائٹ. تو اس کا شیئر کم ہے اور مردوں کا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وائی؟ بیکاز سوشل سپورٹ از ہائر آن دا سنس, سو وراثت شیئر از ہائر. ٹھیک ہے. اور پھر بیٹی کو تو مہر بھی ملتا ہے نا, مردوں کو تو مہر نہیں ملتا.
تو وراثت میں شیئر بڑھا کے دے دیا اللہ پاک نے. دس میکس ٹوٹل سینس. ناؤ فار انسٹنس یہ جو ہے نا ون سن, if one son and one daughter, تو پھر 3 parts of wealth کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو 3 حصے کیے جائیں گے اس پائے کے, and 2 will be given to the son and 1 will be given to the daughter. ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ایک سن ہے فار انسٹنس اینڈ 2 daughters ہیں, ٹھیک ہے, لیٹ سے یہ جو پائے ہے, یہ جو کیک ہے 100 ہے, وراثت کا 100 نمبر ہے. یہ شریعت کا لا کیا کہہ رہا ہے, 1 share of boy 2 girls, یعنی کہ 50 ہو گیا اماؤنٹ لڑکے کا, اور لڑکی جو ہے وہ 25 شیئر کر رہی ہے. دس از اکارڈنگ ٹو دس لا. ٹھیک ہے. ناؤ اف دیر آر اونلی ڈاٹرز, پھر کیا بتایا جا رہا ہے, اگر اونلی ڈاٹرز ہیں تو 2 or more daughters, 2/3 of the wealth will be equally distributed. ٹھیک ہے. 1/3 is left to others. 1/3 is others means اس کے اندر, یہ پہلے پیج کے اوپر ہے ڈاٹرز پہ, یہ 2/3 جو ہے نا فرسٹ پیج کے اوپر آ رہا ہے. فرسٹ نہیں, یہ جو پائے والا سیکنڈ پیج جو ہے, پیج نمبر 4, یہ بنا ہوا ہے. یہ جو پائے ہے اس کے اندر 2/3 دے دیا بیٹیوں کو, equally distributed جتنی بھی بیٹیاں ہیں, اور 1/3 is left for any other close male relative. یعنی اس کے اندر دادا بھی آ سکتے ہیں, بھائی بھی آ سکتے ہیں, بھائی کے بچے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ماں اگر مری ہے اس میں تو نانا کو مل سکتا ہے اس میں, اس پائے چارٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اگر all the pie is divided and some is left from the wealth, it has to be given to the nearest male relative if there is no son. اگر پائے چھوٹا ہے اور پیسز زیادہ ہے, then more people need to be given. If more people need to be given and the wealth is less, then all of their share is reduced proportionately. سب کے مال میں سے تھوڑا تھوڑا کم ہو جائے گا, لیکن ملے گا سب کو. ڈسٹریبیوشن ایکول اکارڈنگ ٹو شریعت سب کو دی جائے گی, ان کا حصہ کم کیا جائے گا. اچھا, if there is no son and if there is only one daughter, کیا کہا جا رہا ہے, ہاف شیئر ملے گا اس بیٹی کو, ہاف شیئر ملے گا. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ موسٹ پیپل ڈونٹ لک ایٹ شریعت لاز وین ڈسٹریبیوٹنگ انہیریٹنس. وی شوڈ نو. اگر کوئی وفات پا گیا آپ کے جاننے والوں میں, ان کو بتائیں. یہ آپ کی طرف سے بہت بڑا جہاد ہوگا کہ دیکھیں کسی عالم کے پاس آپ جائیں, آپ شریعت کے حساب سے ویلتھ کو ڈسٹریبیوٹ کریں. اور جو اس کے اندر یہ بھی آ رہا ہے, پہلے ان کے ڈیٹس دیے جائیں گے, پہلے جو ڈیزیز ہے اس کے ڈیٹس کلیئر کیے جائیں گے, اس کے جو پرومسز ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے, ڈیٹس اینڈ پرومسز. اور اگر اس نے حج نہیں کیا, حج کی ابیلٹی رکھتا تھا, تو حج کے پیسے الگ کیے جائیں گے. قرضے اتارنے کے بعد اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی ہے. یہ لوگوں کو بتائیں. اس نے حج نہیں کیا تو اس کا حج کا پیسہ نکالا جائے گا, حج بدل کرایا جائے گا اس کا, کسی اور, ہاں غریب ہو امیر ہو, کسی اور جو کر سکتا ہے, اسٹرینتھ رکھتا ہے, وہ حج بدل اس کا کرے گا. اچھا, ایک بیٹی ہو اور بیٹا نہیں ہے, ہاف مل رہا ہے بیٹی کو, پورا جو ویلتھ ہے اس کا ہاف بیٹی کو مل رہا ہے. وہ آگے آئے گا اس میں, ادرز ہے نا, یہ رہا اسی پیج کے اوپر, پیج نمبر 4 کے اوپر. 1 ڈاٹر کو ہاف دا پائی مل گیا, شی ول انہیرٹ ہاف. اور ادرس کے اندر, اب ادرس کے اندر ہم آگے پڑھیں گے کہ کون کون لوگ ہیں جن کو پھر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اف فور پیرنٹس آف ڈیزیزڈ, اب جو مر گیا وہ پیرنٹ خود نہیں ہے, دے آر دا پیرنٹس آف دا ڈیزیزڈ. The father gets 1/6. 1/6 is given to the father, 1/6 is given to the mother if the deceased has no children. ایک ایسا مرد مرا ہے جس کے ماں باپ تو ہیں مگر اس کے بچے نہیں ہیں. یہ آ گیا پیج نمبر 6 کے اوپر. میں کوشش یہ کروں گی کہ یہ جو میں پڑھا رہی ہوں اس کی اسکرین شاٹس لے کے اور میں آپ کو یہ واٹس ایپ کے اوپر بھیجوں گی. ٹھیک ہے. ناؤ اف سوری
if there are no children, then the mother gets 1/3 of the share. अच्छा सॉरी, 1/6 मदर और फादर को कब मिल रहा था? इफ ही हैड चिल्ड्रन. ऊपर वाले पेज पे देखे ना, पेज नंबर 6. इफ द मैन डाइज, he has children, still both his parents are getting 1/6. ठीक है. अब जो नीचे वाली सिचुएशन है, अगर उसके कोई बच्चा नहीं है जो मर गया है, तो उसको क्या दिया जाएगा? द मदर विल गेट 1/3 एंड द फादर विल शेयर विद अदर्स का पाई. ठीक है. अच्छा, और रेस्ट में क्या आता है? फादर्स एंड अदर्स आते हैं. इफ सिबलिंग्स ऑफ द डिजीज्ड, अब ये आ गया पेज नंबर 7. इफ द डिजीज लेफ्ट बिहाइंड सिबलिंग्स, द मदर हैज 1/6. ठीक है. And this is if there is no children. Siblings को मिल रहा है. If the deceased has siblings, अच्छा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मदर का शेयर 1/6 हो जाता है. Mother's share is reduced to 1/6 by the availability of siblings. इसको हिजाब कहते हैं विरासत की लॉ में. आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, इसे डरने की जरूरत नहीं है. मगर जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट के ही हैज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मदर का शेयर कम हो गया, 1/6 कर दिया गया. ठीक है. उससे पहले वाले उसमें क्या किया गया था? मदर का शेयर 1/3 है. 1/3 है ना, इफ नो चाइल्ड. इसके अंदर अब जो है वो उसके अगर बहन भाई हैं तो मदर का 1/6 कर दिया गया है शेयर, जस्ट बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सिबलिंग्स. ठीक है. इसको कहते हैं हिजाब का लॉ. ठीक है. और वसीयत जो है, पहले क्या करना है? वसीयत पूरी करनी है. वसीयत का मतलब होता है जो डिजीज मर रहा है उसने खुद अपनी हयाती में, जिंदगी में लिख दिया कि मैंने शांजा को इतने पैसे देने हैं मेरे मरने के बाद. दैट इज वसीयत. वसीयत की एक कैप अमाउंट होती है. 1/3 वेल्थ से ज्यादा, आई थिंक आगे हम पढ़ेंगे, 1/3 वेल्थ से ज्यादा वसीयत नहीं की जा सकती किसी के लिए भी. ठीक है. ये जुल्म होगा. I have seen people, जैसे एक बेटा एक बेटी होता है, वो दोनों को इक्वल देते हैं, अपनी जिंदगी में ही दे देते हैं. करते हैं लोग, लेकिन हदीस के अंदर यही आता है ना कि तुम लोगों से ज्यादा जुल्म जो मौत के वक्त होता है अगेंस्ट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. सारी जिंदगी नमाजें पढ़ी होती हैं, सारी जिंदगी जो है वो उसके ऊपर, तकवे के ऊपर रहे होते हैं, इधर आके घपला कर जाते हैं. नहीं, पर अगर वो अपनी जिंदगी में खुशी से बेटी को और बेटे को इक्वल दे. नहीं, देखें, एक होता है गिफ्ट देना, एक होता है वसीयत देना. हाँ, गिफ्ट आप दे सकते उसी हैं. में वो कर देते हैं. हाँ, गिफ्ट आप दे सकते हैं, लेकिन वसीयत जो आप कर रहे हैं ना, वसीयत के अंदर 1/3 से ज्यादा अमाउंट नहीं हो सकता. ये जुल्म हो जाएगा. वसीयत होती है आफ्टर द डेथ बेसिकली. मतलब हाँ. आई एम अ चाइल्ड, यस, लेकिन आपने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद इसको इतना मिला जाए. ठीक है. और यूजुअली वसीयत जो है वो बच्चों के लिए होती भी नहीं है. वसीयत तो null and void हो जाती है ना. It has to be what the Quran says. It has to be done according to the नहीं, लेकिन इसके अंदर कहा जा रहा है जो उसकी वसीयत है उसको पूरा किया जाए. तो there is an amount of your wealth that you are allowed to pledge to somebody else, 1/3. ठीक है. I think मैं अभी आगे इसको कंफर्म करूंगी इसकी इसी डिस्कशन में. अच्छा, अब जब और क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले उसका कर्ज कंप्लीट करो. कर्ज का 1 रुपया मत छोड़ो मरने वाले के जिस्म के ऊपर. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके पूछते थे कि इसका कोई कर्ज है? अगर वो कहते थे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते थे. अगर वो कहते थे हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कोई और पढ़ाते. फिर सहाबा में से, अल्लाह उनको अजर दे, कोई उठता था सहाबा में से और वो कहता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका कर्ज अदा करूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते थे. इतना बोझ है कर्ज का. सबसे पहले तकवा कहाँ इख्तियार करना है? देखिए, मरने के अंदर मैंने कहा ना, हम तो फूल लगाने में और बिरयानी खिलाने में पूरे हो गए. ये काम है ख्याल रखने का मैयत के वक्त. सहाबा जो है वो इतना वो रखते थे, ख्याल रखते थे कि किसी मैयत के घर में जाते थे, सबसे पहले क्या करते थे? लाइटें बंद कर देते थे, दिए बुझा देते थे. वो कहते थे ये जो दिया जल रहा है ये भी तो इसके विरासत के माल का हिस्सा है ना, तो मैं कैसे अल्लाह के यहाँ जवाब दूंगा? अब तो ये विरासत बटनी है, अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता. सोचे, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसा सोचते हैं. तो विरासत के लॉज के बहुत ज्यादा केयरफुली इंसान को ये
ٹائم میت کے ٹائم پہ یہ کرنا ہوگا. اچھا ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 11 کی ہی کل انشاءاللہ کنٹینیوشن کریں گے. دیکھا 5 بج گئے, پتہ ہی نہیں چلا وراثت بانٹتے. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.